हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास एपिसोड। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको मिडिल ईस्ट के हालात, वेस्ट एशिया के हालात और वहां पर जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उनकी हकीकतें आप तक पहुंचा रहा है। कुछ महीने पहले जब लेबनान में बैरूत में हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह को शहीद किया गया इजरायली हमले में, उसके बाद जो उनकी तदफीन हुई, पहले टेम्परेरी तौर पर, उसके बाद परमानेंट, और वो 3 फरवरी में जो बड़ा इज्तिमा पूरी दुनिया से लोग आए, तकरीबन 80 मुल्कों से, वो उनकी शख्सियत को जाहिर कर रहे थे कि वो पूरी दुनिया में कितने पॉपुलर लीडर थे। बड़े आदमी की बहुत सी बातें जिंदगी में सामने नहीं आ पाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही हसन नसरुल्लाह की जिंदगी के बारे में है। हमें एक वीडियो मिली है उर्दू डबिंग के साथ, बहुत ही बेहतरीन। वो सैयद हसन नसरुल्लाह के बेटे सैयद जवाद नसरुल्लाह, उनका एक इंटरव्यू हुआ है, एक इराकी जर्नलिस्ट ने किया है, अरबी जबान में है। उसका उर्दू ट्रांसलेशन, उर्दू डबिंग हमें मिला है। उन्होंने, सैयद जवाद नसरुल्लाह ने अपने वालिद शहीद हसन नसरुल्लाह की जिंदगी के घरेलू, बिल्कुल जाती और घरेलू जिंदगी के वो पहलू बताए हैं जो अब से पहले दुनिया के सामने नहीं थे। उससे उनकी शख्सियत और वाज़ेह होती है, समझ में आता है कि वो कितना बड़ा शख्स था। उन्होंने बहुत ही तफसीली बातें की हैं जो बहुत ही नायाब हैं, जो अब से पहले दुनिया के सामने नहीं आई हैं। वो हकीकतें जो अब से पहले किसी को कुछ मालूम नहीं था। एक शख्सियत जो अक्सर अंडरग्राउंड रहती थी, जो दुश्मन के, इजराइल के साजिशों को नाकाम करते थे और रेजिस्टेंस के एक बहुत ही अहम एक तरह से पिलर थे। उनकी जाती जिंदगी क्या कुछ थी, वो आप समझने के लिए आज का ये इंटरव्यू देखें, बहुत ही अहम है। आपको ये अंदाज होगा कि ईरान के इस्लामी इनकलाब के इस पूरे इलाके में क्या असरात हैं और शख्सियतें कैसे बनती हैं। जो लीडर बनते हैं हकीकी, उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी होती हैं और वो जाती तौर पर उनकी तरबियत कैसी होती है, वो किस तरह से अपने जिंदगी के जाती फैसले, समाजी फैसले, सियासी फैसले कैसे लेते हैं। आइए देखिए ये बहुत ही नायाब किस्म का इंटरव्यू। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें बहुत इत्तलात, बहुत इंफॉर्मेशन ऐसी मिलेंगी जो आपको चौंका के रख देंगी। आइए देखिए शहीद हसन नसरुल्लाह के बेटे सैयद जवाद नसरुल्लाह का ये नायाब इंटरव्यू। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम सय्यदना। अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं। मोहतरम नाज़रीन और सामीईन को भी सलाम अर्ज करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्रामों की तरह ही समझें। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि हम सिर्फ जज्बात और एहसासात की बात करेंगे, ना कि ख्यालात और नज़रियात की। हम आज यहाँ फ़िक्री नज़रियात पर बात करने या इल्मी बहस मुबाहिसे के लिए इकट्ठे नहीं हुए, बल्कि हम उस तजुर्बे पर गुफ्तगू करना चाहते हैं जो हमें एक ऐसे शख्स के साथ रहा जिससे हमें दिली मोहब्बत थी। ख़ास तौर से इराकी ऐसे ही हैं। आप जानते हैं कि हम इराकी लोग हर चीज़ में शिद्दत पसंद होते हैं, चाहे वो मोहब्बत हो या फुटबॉल या कुछ और। सैयद हसन नसरुल्लाह के मामले में भी ऐसा ही है। हम उन्हें शिद्दत से चाहते हैं। अगर कभी हमारे जज्बात हमारी गुफ्तगू पर हावी हो जाएं तो हम पेशगी माजरत ख्वाह हैं। कोई मसला नहीं, मैं आपकी खिदमत में हूँ। ये एक मौजू है। दूसरा मौजू ये है कि हम प्रोग्राम के इस हिस्से में ज्यादातर उनकी जाती जिंदगी पर तवज्जो मरकूज करेंगे, ना कि जिहादी और अस्करी पहलुओं पर, क्योंकि मीडिया ने सैयद हसन नसरुल्लाह को सिर्फ उनकी क़यादत और जिहादी शख्सियत के तौर पर मुतारिफ कराया है। हम चाहते हैं कि उनकी जाती हैसियत से ज्यादा वाकफियत हासिल करें। घर में, खानदान में, बीवी, बेटी, भाई, बहन, हमसायों, वालिदैन के साथ उनका रवैया कैसा था, क्योंकि वो सही मायनों में एक अमली नमूना थे, हर चीज में एक उसवा थे। पहले मैं सैयद और उनके अहले खाना के तारुफ को आपके जिम्मे करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह पहला सवाल करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवलन अहला व सहला बिकुम जमीअन बिबैरूत व ज़ाहिया।
مقاومت کے محلے سے، یا جیسا کہ مقامی لوگ اسے کہنا پسند کرتے ہیں، زاہیہ سید حسن۔ اگر آپ سید حسن نصر اللہ کی سب سے نمایاں خصوصیت کو بیان کرنا چاہیں تو وہ محبت ہے۔ آپ نے اپنی گفتگو میں جذبات کا ذکر کیا۔ سب سے خوبصورت چیز جو ان کے اور لوگوں کے درمیان ایک پل کا کام کرتی تھی وہ محبت اور دوستی تھی۔ یہاں تک کہ ہمارے ہاں احادیث معصومین میں ہے کہ کیا دین محبت کے علاوہ اور کچھ ہے؟ یعنی سب سے اعلیٰ تعلق جو بندے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان ہوتا ہے وہ عشق و محبت ہے، اور سب سے قیمتی چیز جو انسان پیش کر سکتا ہے وہ وہی محبت ہے۔ نتیجے کے طور پر اس کے برعکس یہ مسئلہ نہ صرف مجھے پریشان نہیں کرتا بلکہ یہ کسی بھی شخص کی شخصیت کے حوالے سے بات کرنے میں بہت اہم موضوع ہو سکتا ہے۔ جناب، آپ جانتے ہیں کہ جب بات جماعتی، تنظیمی یا سرکاری تعلقات کی ہو تو کچھ ضوابط اور پابندیاں ہو سکتی ہیں، لیکن جب کوئی عشق میں فنا ہو جائے تو کوئی حد باقی نہیں رہتی۔ سید حسن نصر اللہ اس مقام تک پہنچ چکے تھے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق ہو جس میں وہ محو ہو چکے تھے، یا مقاومت کے اس راستے پر رہتے ہوئے ان کا اراکین اور عوام سے رابطہ ہو۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ 50 سال اس راستے پر لوگوں کے ہمراہ رہے ہیں۔ ان کی بابرکت زندگی کے صرف ابتدائی 15 سال ان کے لیے ان کے اپنے تھے، دراصل جو کہ ان کا لڑکپن کا زمانہ تھا۔ ان میں فکری شعور اور بیداری بہت چھوٹی عمر سے ہی نمایاں تھی، اور انہوں نے اسی عمر سے شہر یا جنوب ہر جگہ جدوجہد کا آغاز کر دیا تھا۔ انہوں نے امام موسیٰ صدر انسٹیٹیوٹ میں مقاومت کے بانی امام موسیٰ صدر، اللہ انہیں اجر عظیم عطا کرے، ان کے ساتھ مل کر کام کیا، اور پھر اس کے بعد نجف اشرف کے حوزہ علمیہ میں داخلہ لے لیا، اور شہید عباس موسوی کے ذریعے شہید استاد امام محمد باقر صدر رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ علم حاصل کیا اور سرگرم رہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک ملاقات میں سید حسن نصر اللہ کہہ رہے تھے، مجھے زیادہ تر تاریخیں یاد نہیں رہتی مگر شہید عباس موسوی سے میری ملاقات مجھے اب بھی یاد ہے، البتہ وہ تاریخ اب مجھے یاد نہیں اور سید کو یاد تھی۔ انشاءاللہ وقت نے اجازت دی تو آرکائیو، ریکارڈنگ وغیرہ سے دیکھ کر کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ گفتگو کے آغاز میں یہ ضرور کہوں گا کہ سید حسن نصر اللہ کی قیادت کے حوالے سے کوئی صفت یا تعریف ایسی نہیں جو انہیں پوری طرح بیان کر سکے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس آیہ مبارکہ کی واضح مثال تھے جو کہتی ہے، من المومنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ مومنین میں ایسے مرد بھی ہیں جو اللہ سے کیے گئے عہد پر سچے رہے۔ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ کچھ اپنی رائے حق کو پا چکے اور کچھ منتظر ہیں، اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی اور نہ ہی وہ کوئی تبدیلی لائے۔ وہ خدا کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے میں وفادار تھے، جس طرح وہ عوام کے ساتھ اپنے وعدے میں وفادار تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے سفر میں بھی سچے تھے۔ انسانی فطرت کے تحت ہم کسی کے بچھڑنے پر غمزدہ ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اس مکتب اور اس راہ کے ماننے والے ہیں جسے کربلا کہتے ہیں۔ ہم آخرت کے لوگ ہیں، آخرت کے لیے سب کچھ بناتے ہیں، آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ اس نقصان کے بارے میں ذاتی، جذباتی اور انسانی نقطہ نظر سے سوچیں گے تو یقیناً آپ کو دکھ ضرور ہوگا۔ ہم نے نقصان اٹھایا لیکن وہ شہید ہو کر کامیاب ہو گئے۔ میرے خیال میں 50 سال جہاد کرنے کے بعد اب آرام کرنا سید حسن کا حق تھا۔ ان کی شخصیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور یہ ان کا حق تھا کہ وہ اپنی آرزو یعنی شہادت کو پاتے، اور وہ اس تک پہنچ گئے۔ سید حسن نصر اللہ کا حق تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس بہترین انداز میں اپنے پاس بلائے، اور وہ بھی سب سے اعلیٰ مراتب میں، سب سے بلند ترین مقام عشق و فداکاری میں، اور مختلف میدان ہائے جنگ میں برسوں کی قربانیوں اور خلوص پر مبنی جہاد کے بعد ان جنگوں میں جو فلسطین کے مظلوموں اور ستم دیدہ لوگوں پر مسلط کی گئی تھیں، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم ایک ایسے ملک کے ہمسائے ہیں جسے 1942 سے آج تک ظلم و قبضے کا سامنا ہے، اور ہم ان کے حامی ہیں۔
سید صاحب، معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ کے خیال میں انہوں نے شہادت کو چنا یا شہادت نے انہیں چنا، یا دونوں ایک دوسرے کے مشتاق تھے؟ وہ بہت پہلے سے شہادت کو چن چکے تھے، یعنی انہوں نے شہادت کا انتخاب کر لیا تھا۔ مجھے وہ لمحہ کبھی نہیں بھولے گا جب جنگ کے دنوں میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ کیمرے کے سامنے خطاب کر رہے تھے اور ان کی خاص عادت تھی کہ وہ پلک جھپکنے میں بھی ایماندار تھے۔ وہ اپنے لہجے میں، حتیٰ کہ اپنے ہاتھوں کی جنبش، ہر انداز اور جذبات کے اظہار میں بھی ایماندار تھے۔ جب شہادت اور شہداء کی بات کرتے تو میں ان کے چہرے پر شوق اور تڑپ کو دیکھ سکتا تھا۔ یقینی طور پر سید حسن نصر اللہ ہی تھے جنہوں نے شہادت کا انتخاب کیا، اور دونوں ایک دوسرے سے جا ملے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے بےتاب تھے اور بالآخر وہ ایک دوسرے تک پہنچ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے جو اس کے لیے وقت اور جگہ کا انتخاب کرتا ہے۔ کیا آپ نے ان کی تقریروں یا خطبات میں کبھی کوئی ایسا اشارہ پایا جس سے لگے کہ وہ اپنی شہادت کو بہت قریب محسوس کر رہے تھے؟ ہم اکثر سید حسن نصر اللہ سے بات کرتے تھے۔ ان کے متعلق مشہور تھا کہ وہ جذباتی نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ نپے تلے الفاظ استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر عوامی خطبات میں باریک بینی سے گفتگو کرتے ہیں۔ تاہم نجی ملاقاتوں میں وہ پرسکون ہو کر بات کرتے تھے۔ عوام سے بات کرتے وقت وہ انتہائی محتاط تھے۔ مثال کے طور پر میں نے 2006 میں ان سے ایک سوال پوچھا، ابھی جنگ کو چند ہی دن ہوئے تھے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پہلے بھی آپ سے جیت کا وعدہ کیا تھا، اس مرتبہ بھی دوبارہ جیت کا وعدہ کرتا ہوں کہ ہم جیتیں گے، حالانکہ آپ ہمیشہ انتہائی محتاط اور سچائی پر مبنی بیانات دیتے ہیں، تو پھر اس قدر یقین کیسے؟ مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے مجھے تفصیل کے ساتھ جواب دیا اور کہا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا جی ہاں پڑھا ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ مومنوں کا دفاع کرے گا، اور اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ یہ یقینی ہے، خدا کسی کے ساتھ مذاق نہیں کرتا اور اپنے وعدوں کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتا۔ سید فواد شکر کے جنازے میں شہید کمانڈر حاج ابو الفضل علی کرکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تقریب کے اختتام پر میں نے انہیں فواد شکر کو مخاطب کرتے ہوئے سنا، میں آپ کو الوداع نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ کہہ رہا ہوں آپ سے ملنے کی امید ہے۔ انہوں نے یہ کہا تو میں نے باقی کچھ نہیں سنا، میرا دل کانپ گیا۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے ایسی بات کیوں کی؟ کہتے ہیں، خدا کی قسم میں بھی نہیں جانتا، اس لمحے جذبات امٹ آئے اور میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے۔ ہاں یقیناً ایسی نشانیاں تھیں جو ہمیں اب یاد آتی ہیں جب ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ وہ ہمیں تیار کر رہے تھے۔ کچھ دن پہلے میرے پاس بیٹھے میرے گھریلو معاملات پر بات کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ مجھ سے کہا کہ تمہیں اپنے بھائیوں بہنوں اور گھر کے افراد کے لیے باپ کی حیثیت سے ہونا چاہیے۔ جی کہتے تھے، تم اپنے بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے باپ کی حیثیت رکھتے ہو۔ میں نے کہا، آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نہیں، جو میں نے کہا ہے وہی ہے۔ ایسا بہت ہوتا تھا، اور حال ہی میں اپنی تقریروں میں دہراتے تھے کہ اگر اللہ ہمیں زندہ رکھے۔ ہم اس بات سے بہت حیران تھے۔ ان کی شہادت کے بعد والدہ نے سید حسن سے اپنی آخری ملاقات کے بارے میں بتایا۔ ان کے جانے کا وقت آ گیا تھا۔ سید حسن کنٹرول روم کی طرف جا رہے تھے اور والدہ نے کسی محفوظ جگہ چلے جانا تھا، تو امی کہتی ہیں کہ اس وقت ہم نے خدا حافظی کی اور سید نے کہا، یہ آخری بار ہے کہ تم مجھے دیکھ رہی ہو، پھر ہم کبھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے۔ ان کے الفاظ حتمی تھے۔ جب انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں، اس کا مطلب تھا کہ اب واپسی ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ چیز تھی جن کا میں نے تجربہ کیا تھا، ان کے ساتھ رہ کر، ان کی گفتگو سن کر، اور سید حسن نے جو کچھ مجھے اہل راز، اہل بصیرت اور اہل عرفان کے بارے میں بتایا، وہ نشانیاں میں دیکھ رہا تھا جن کے تحت میں جانتا تھا کہ سید حسن اہل راز تھے۔ یہ بات خاص طور پر ان کی ذات پر صادق آتی تھی۔ لیکن شیعہ مکتب کے بارے میں اور ایسا کیا ہوا جو وہ اس مرحلے تک پہنچے؟ تو میں بتاؤں کہ جب مومن 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے دل سے، اس کی زبان پر حکمت و علم کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوگا اگر کوئی شخص بلوغت سے لے کر، بلوغت کی ابتدا سے لے کر شہادت تک 50 سال اخلاص کے ساتھ ایک راستے پر ڈٹا رہے
اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تمام معاملات آسان کر دیے، یعنی انہوں نے کبھی کوئی حرام کام انجام نہیں دیا، وہ حرام کاموں کو اچھی طرح جانتے تھے، نہ کبھی حرام کی رغبت ہوئی، اور انہوں نے اپنے آپ سے اس کے بارے میں عہد کر رکھا تھا، حرام کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں۔ یوں تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نور کے دروازے کھول دیے۔ جناب سید، آپ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں میں آپ سے اہم سوال پوچھنا چاہوں گا، چونکہ آپ نے جن باتوں کا تذکرہ کیا ہے ان پر میرے کچھ سوالات ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دو لوگ جن سے سید حسن نصر اللہ بہت زیادہ متاثر تھے، انہوں نے اولیاء کی طرح زندگی گزاری ہے، امام خمینی اور امام خامنائی۔ الجزیرہ چینل کے ساتھ اپنے آخری انٹرویو میں سید جناب شیخ بہجت سے بہت متاثر لگ رہے تھے۔ وہ ان شخصیات کے بارے میں ایک خاص عقیدت سے بات کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو علماء کے بھی رہنما سمجھے جاتے ہیں۔ کیا آپ سید حسن کے کردار کے اس پہلو پر بات کر سکتے ہیں؟ یہ ان شخصیات کے ساتھ کیسے تھے؟ بالخصوص آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی سے ان کی خاص ارادت تھی۔ سید حسن کا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے گہرا روحانی تعلق تھا۔ امام خمینی سے اپنی آخری ملاقات کے دوران انہوں نے کیا بات کی تھی کوئی نہیں جانتا۔ میں نے ان سے پوچھا تھا لیکن انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے پوچھا کہ آپ اور امام خمینی کے درمیان کیا بات چیت ہوئی تھی۔ اسی طرح امام خامنائی دامت ظلہ علی کے ساتھ سید حسن کا تعلق قدیم زمانے سے ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ان کا تعلق اس وقت سے ہے جب امام خامنائی صدر محترم تھے، اور وہ اس وقت بھی کہتے تھے کہ میں سید حسن کے لیے دعا کرتا ہوں، ہمیشہ دعا کرتا ہوں۔ میں نے ایک بار امام خامنائی سے کہا تو کہتے ہیں میں آپ کے والد محترم کے لیے دعا کرتا ہوں، ہر روز دعا کرتا ہوں، اور ہر کوئی ان دو شخصیات کی باہمی محبت کو اچھی طرح جانتا تھا۔ جبکہ سید کی دعا تھی کہ اے اللہ میری باقی زندگی لے، اور نہیں کہا میری عمر، کیونکہ کہتے تھے کہ میری زندگی لے لو، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میری جان لے لو اور امام خامنائی کی عمر دراز فرما دے، لیکن وہ کہتے تھے میری باقی زندگی لے لو، یعنی میری ساری زندگی لے لو اور امام خامنائی کو عطا کر دو۔ وہ اپنی جان کے بارے میں بھی فیاض تھے، وہ اپنی سخاوت سے جانے جاتے تھے، وہ سخی تھے اور امام خامنائی کی قدر جانتے تھے۔ ہم موضوع سے دور نہ چلے جائیں۔ علماء کے ساتھ ان کے تعلقات کے حوالے سے صرف اتنا کہوں گا کہ وہ مومنین اور علماء کا بہت احترام اور ان کی عزت کرتے تھے۔ ایران جاتے تو علماء سے ملاقات کرتے، اور اگر کسی کام سے علماء لبنان آتے تو ان سے بھی عزت و احترام کے ساتھ ملتے۔ اور جہاں تک آیت اللہ مصباح یزدی اور آیت اللہ العظمیٰ بہجت کا تعلق ہے تو ان کا بھی ان سے خاص قلبی تعلق تھا، خصوصاً آیت اللہ بہجت کے ساتھ۔ بعض اوقات وہ آپس میں خط و خطابت کرتے تھے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا زیادہ تر رابطہ شہید عماد مغنیہ سے ہوتا تھا۔ بعض خاص کام جن میں استخارہ اور مشاورت کی ضرورت تھی وہ حج کے موقع پر آیت اللہ بہجت سے رابطہ کرتے اور انہیں جوابات دیتے تھے۔ جہاں تک آیت اللہ مصباح کا تعلق ہے، آخری بار جب میں نے انہیں دیکھا تو وہ قدرے مصروف تھے۔ دیکھیں، ہر کوئی لوگوں کے ساتھ اپنا جذباتی اور روحانی تعلق مضبوط کر سکتا ہے اور کسی بھی چیز کے بارے میں بات کر سکتا ہے، لیکن کوئی بھی دکھ درد سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہم انسان ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہ روتا ہوں اور نہ غمگین ہوتا ہوں۔ تاہم سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم صحیح راستے پر قائم رہیں، جیسا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ میں نے خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا، ما رأیت الا جمیلا، اور وہ کوئی ایسی بات نہیں کہتی جس سے خدا ناراض ہو۔ ہاں، غم ہے، درد ہے، وہ اپنی جگہ۔ آیت اللہ مصباح یزدی مجھے کہتے تھے کہ اس دنیا والوں سے چاہو کیونکہ ان کے ہاتھ کھلے ہیں۔ اب اگر کوئی آئے اور کہے کہ کیسے، ہم کہیں گے شہداء عند ربہم لہم اجرہم نورہم احیاء عند ربہم یرزقون۔ شہداء خدا کے حضور اپنا اجر و نور رکھتے ہیں، اور وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور رزق پاتے ہیں۔ ایک عام مومن اپنی موت کے بعد اپنے اہل خانہ سے ملنے جاتا ہے اور ان کی خیریت دریافت کرتا ہے، اور جو مومنین میں اعلیٰ درجات والے ہیں ان کی تو کیا ہی بات ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ ہم نے پوڈ کاسٹ کے اس حصے کو شہادت کے ساتھ معراج کا نام دیا ہے۔ معراج کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے اپنا ہاتھ میری پیٹھ پر رکھا یہاں تک کہ میں نے اپنے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس کی، یعنی یقین کی ٹھنڈک۔ نتیجتاً اس حصے کے لیے لفظ معراج مناسب ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور حدیث میں مذکور ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے،
لیکن ایک خاص معراج ہے اور وہ شہید کی معراج ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بندہ جس بلند ترین مقام پر پہنچ سکتا ہے وہ اندیت کا مقام ہے، احیاء عند ربہم یرزقون، یعنی رب کے پاس۔ آپ جانتے ہیں کہ شہید دائرہ برزخ سے باہر ہوتا ہے، یعنی اس کا گزر برزخ سے نہیں ہوتا۔ اسرائیل سوائے شہید کے ہر کسی کی جان قبض کرتا ہے، شہید کی جان خود اللہ تعالیٰ اپنی دست قدرت سے قبض کرتا ہے۔ لہذا شہادت ایک مقام ہے جو خوش نصیبوں کو حاصل ہوتا ہے۔ یہاں میرا یہ سوال ہے کہ نجف میں سید محمد باقر صدر جو ایک عظیم شہید بھی ہیں، سید حسن نصر اللہ پر کس قدر مؤثر تھے؟ میں نے سید باقر صدر کی اہمیت کے پیش نظر ان کا الگ سے ذکر کیا ہے۔ سید حسن شہید امام باقر صدر کے عاشق تھے۔ وہ ان کے اہل خانہ پر بھی خصوصی توجہ دیتے تھے، جن میں الحاج سید اور سید جعفر کی بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ تاہم میں قریب سے نہیں جانتا تھا۔ ان کے پاس شہید امام باقر صدر کی کچھ یادگاریں بھی تھیں، جیسے کہ انگوٹھی وغیرہ، اور اگر میں غلط نہ ہوں تو ان کے امامے کا ایک ٹکڑا بھی ان کے پاس تھا۔ لیکن اہم چیز شہید امام باقر صدر کی سوچ ان کے پاس تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب سید حسن نصر اللہ نجف میں تھے اور جو کوئی دستار بندی کے لیے شہید امام باقر صدر کے پاس جاتا اسے قید و تشدد کی دھمکیاں دی جاتی تھیں، لیکن سید حسن پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ وہ پرعزم رہے کہ شہید امام باقر صدر کے ہاتھوں سے معمم ہوں گے۔ اسی طرح ہمیشہ شہید امام باقر صدر کی تصنیفات کی تعریف کرتے تھے۔ وہ زور دے کر کہا کرتے تھے کہ لوگوں کو یہ کتابیں پڑھنی چاہیے۔ شہید امام باقر صدر ایک باصلاحیت شخصیت تھے، اور اگر وہ آج زندہ ہوتے تو وقت، شعور اور فکر کے لحاظ سے آج کے بہت سے لوگوں اور علماء سے بہت آگے ہوتے۔ کل ہم اس جگہ گئے جہاں سید حسن کو شہید کیا گیا۔ ہم نے تباہی اور دھماکے کی سطح کو دیکھا، کئی میٹر اندر تک زمین دھس گئی۔ کیا سید کا جسم دھماکے کے حجم سے متاثر ہوا ہے؟ کس قدر نقصان پہنچا ہے؟ یعنی شہادت کی وجہ دھماکہ تھی یا کچھ اور؟ اس دھماکے نے دباؤ پیدا کیا۔ آپ چند میٹر کے علاقے میں 84 ٹن دھماکہ خیز مواد پھٹنے کی بات کر رہے ہیں۔ فزکس کا پروفیسر یا اس جیسا کوئی استاد ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں، وہ اس وزن کا حساب لگا رہے تھے جو بم اس جگہ پر گرایا گیا۔ انہوں نے یہ نتیجہ خاص کیا کہ اس سے بھی کم طاقت کا ایک بم انسانی نسل کشی کے لیے کافی ہے۔ دشمن نے اپنی ہر ممکن طاقت وہاں ایک چھوٹی سی جگہ پر لگا دی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ سید حسن نصر اللہ کو قتل کر دیا گیا ہے، اور شہادت کی بنیادی وجہ وہاں دھماکے سے پیدا ہونے والا شدید دباؤ تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ان کا جسد ویسا ہی ہے جیسا شہادت سے پہلے تھا۔ شہادت کی شکل اور طریقہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ آپ اس بلند مرتبہ پر، اس مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ ہمارے ہاں روایت میں ہے کہ شہید کا جسد خاکی جتنا کم ہوتا ہے اتنا ہی اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اور حضرت عباس علیہ السلام کے ہاتھ کاٹے گئے، اور یہ ان کی قدر میں کمی نہیں کرتا۔ لیکن ہم اس دھماکے کا حجم جاننا چاہتے ہیں۔ 84 ٹن دھماکہ خیز مواد، اور خدا جانے یہ کس قسم کا دھماکہ خیز مواد تھا۔ دھماکے کی جگہ گیس کی بدبو آج تک پھیلی ہوئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے زہریلے کیمیکل بھی استعمال کیے ہوں گے۔ جی، میں نے ایک رپورٹ میں پڑھا ہے کہ دھماکے کے ساتھ ہی گیس کا اخراج ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ چیزیں جو وہاں سے نکالی گئیں، اس مہینے کی 23 تاریخ کو ہم نے ملبے کے نیچے سے کچھ چیزیں نکالی ہیں۔ انہیں کمرے کی بنیادوں کے نیچے سے نکالا گیا ہے۔ وہاں آپریشن روم تھا، رہائش کی جگہ نہیں تھی، اور آپریشن روم کا مطلب میدان جنگ ہے، اس لیے آپ کو وہاں چوکاننا رہنا ہوتا ہے۔ تہہ خانے میں رہنے، حملہ ہونے یا تصادم کا خطرہ رہتا ہے۔ یہ مقام آپریشن روم جہاں سید حسن کو شہید کیا گیا بیروت میں زاہیہ کے میدان جنگ کے وسط میں تھا، جہاں مسلسل بمباری ہو رہی تھی، اور وہاں آس پاس میں لوگ رہتے تھے۔ جو چیزیں وہاں تھیں انہیں نکال لیا ہے، اور ان چیزوں سے اب بھی گیس کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ ہم بم دھماکے اور وہاں گرائے گئے کئی ٹن وزنی دھماکہ خیز مواد کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن سید حسن کی شہادت کی وجہ یہ نہیں تھی، بلکہ ملبے کا گرنا اور شدید دباؤ کا نتیجہ تھی۔ سید صاحب، ہم گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ سید حسن کے متعلق آپ کی یادوں کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے تھے۔
آپ جانتے ہیں کہ یاد کرنے کا مطلب اس شخصیت کا موجود ہونا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کا ذکر کرتے ہیں تو وہ شخص در حقیقت موجود ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جذبات اور احساسات اور زندگی کے تجربات جڑے ہوتے ہیں۔ یہ موجودگی کا احساس تکلیف دہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اب ہم ایک خاص موضوع پر گفتگو شروع کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ سید حسن نصر اللہ ایک بہترین نمونہ عمل ہیں۔ گھر ہو، محلہ ہو، علاقہ ہو، مقاومت کا ماحول ہو، سید ہر جگہ ایک بہترین نمونہ عمل تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ نوجوانوں کو پیغام دیں۔ یہ شخص اس عظمت اور اس کامیابی کے ساتھ عظیم کارنامے انجام دینے والا آدمی تھا۔ وہ ایسے نہیں تھے کہ مسائل اور مشکلات، جہاد اور تحریک سے دور رہتے ہوں۔ ایسا انسان اپنے وقت کا استعمال کیسے کرتا ہوگا؟ وہ آپ کے ساتھ، اپنے بچوں، اپنے خاندان والوں اور والدین کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سب کو اس طرح بیان کریں جو سننے والوں کے لیے مفید ہو۔ ہم سید کے ساتھ زندگی گزارنے کا تجربہ جاننا چاہتے ہیں۔ مقاومت کے اندر اور مقاومت کے ماحول سے باہر وہ کیسے تھے؟ دونوں جگہوں پر سید کے بہت سے چاہنے والے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو میں بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سید حسن کا بنیادی طرز عمل کیا تھا۔ میں سید حسن کے اسلوب اور طرز عمل کو بیان کرنے کے لیے اس روایت کا سہارا لوں گا کہ جس میں امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی مگر یہ کہ میں نے خدا کو اس سے پہلے اور اس کے اندر اور اس کے بعد دیکھا۔ سید حسن کی شخصیت کا مرکز اللہ کی ذات تھی۔ یہ ان کے کردار اور سیرت کا مرکز ہے۔ یہ خصوصیت خود بخود ان کے طرز عمل، خیالات، کردار و سیرت، تقریروں، جاننے والوں اور اجنبیوں کے ساتھ رویوں کو کنٹرول کرتی تھی۔ لیکن میرے خیال میں بعض جگہوں پر مختلف صورتحال کی وجہ سے اس میں تبدیلی آ جاتی تھی۔ مثال کے طور پر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کے معاملے میں، خاص طور پر اپنے والدین ام حسن و ابو حسن کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ وہ کہتے تھے کہ میں براہ راست صلہ رحمی نہیں کر سکتا، اس لیے میں اپنے والدین کے لیے ہر طرح کی دعا اور ان کی خواہشات کے احترام کو صلہ رحمی کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ یہ ایک نیا تصور ہے۔ انہوں نے نوجوانوں سے کہا کہ اگر آپ کسی کو دیکھنے نہیں جا سکتے تو فون اٹھاؤ اور صلہ رحمی انجام دو۔ انہوں نے صلہ رحمی کے مسئلے پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ وہ عوامی خدمت کے معاملے پر بھی بہت زور دیتے تھے۔ میں ان کے اور لوگوں کے درمیان پیغام رسانی اور رابطے کا کام کرتا تھا۔ لوگوں کے پاس کوئی خط ہوتا، انہیں کچھ چاہیے ہوتا، کوئی درخواست ہوتی تو میں سید حسن کو پہنچا دیتا تھا۔ آخری چند سالوں میں بھاری ذمہ داریوں کی ادائیگی کا دباؤ بڑھ جانے کی وجہ سے لوگوں کے کاموں پر توجہ مشکل ہو گئی تھی۔ میں لوگوں سے درخواستیں لے رہا تھا۔ اب میں آپ کو ان کے سلوک اور برتاؤ کے بارے میں بتاؤں گا۔ جب ہم ان کے مزاج اور انسانی خصوصیت کے بارے میں بات کرنا چاہیں تو ضروری ہے کہ آپ ان کی شہادت تک ان کے ساتھ رہے ہوں تاکہ ان کے تفصیلی رویے پر بات کر سکیں۔ جب لوگوں کے خطوط، درخواستیں اور شکایتیں سید حسن تک پہنچتی، وہ بتاتے کہ آپ کو اس مسئلے پر کہاں رابطہ کرنا چاہیے، کیسے کام کرنا ہے، اس سے کیسے نمٹنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ لوگوں سے پوری محبت کے ساتھ پیش آتے، یہاں تک کہ جو بات ان کے لیے ناگوار ہوتی اس میں اپنی پرواہ کیے بغیر آپ کو بتاتے کہ اسے کیسے حل کرنا ہے۔ وہ پردے ڈالنے والے اور اہل راز تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جواد کو بھی اس مسئلے کا علم نہیں ہے۔ تم یہ فلاں کو بغیر کچھ کہے دے آؤ، یعنی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کس چیز سے نفرت کرتے ہیں تو وہ بولیں گے کہ لوگوں کی نجی معاملات میں جھانکنا، خواہ وہ ظالم اور گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔ وہ آپ کو کہتے کہ دوسروں کو جہنم کے دروازے سے واپس لانا ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ ہمارا اصل کام انہیں جہنم کے دروازے تک پہنچنے سے روکنا ہے۔ آئیے انہیں جہنم کے دروازے کے قریب نہ جانے دیں۔ یہ بہت اہم تصور ہے۔ یہ جہنم حرام ہے اور اس کی روک تھام ہمارا فرض ہے، ورنہ ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ مجھے کچھ خاص موضوعات کا علم تھا، فلاں فلاں کا تعلق فلاں شخص سے ہے، یہ اور وہ۔ اس کام میں خدا گواہ ہے کہ جس کسی کا دل گردہ بڑا اور وسیع تھا اور ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے، وہ شہید ہاشمی یعنی شہید سید ہاشم صفی الدین رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ کبھی سید حسن نصر اللہ مجھے اپنی طرف کھینچتے اور کہتے، سید ہاشم کو اپنا کام کرنے دو، میں مسائل کو دیکھ رہا ہوں، اور وہ آپس میں مسلسل رابطے میں تھے۔ سید حسن کی نرمی اور مہربانی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے مجھ سے کبھی نہیں پوچھا تم کہاں ہو، کیا کر رہے ہو، بلکہ محبت و شفقت کی بنا پر دوسرے دوستوں سے کہتے کہ جواد سے فلاں کام کرنے کو کہو، اور بہت سے معاملات میں نتائج حاصل کر لینے تک
اس معاملے کی پیروی کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے، ان کی ضروریات صرف پوری کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ جی ہاں، لوگوں کی تمام ضروریات کو تفصیل سے دیکھتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہسپتال میں مجھ سے کہا، جاؤ فلاں سے کہو کہ ایسا کرے۔ مثال کے طور پر فلاں کے بچے اسکول میں رجسٹرڈ نہیں تھے۔ یہ میرا کام نہیں تھا اور اس کا ہم سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا، لیکن سید حسن نے کہا میں اسے خود دیکھوں۔ اگرچہ بہت زیادہ مصروف ہونے کی وجہ سے کچھ چیزیں ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی تھیں، اس کے باوجود ان کی یادداشت مثالی تھی، واقعی غیر معمولی یادداشت تھی۔ صرف اس لیے نہیں کہ وہ لکھتے رہتے تھے، بلکہ ان کے پاس اچھی یادداشت اور مضبوط ذہن تھا، حتیٰ کہ نئے نظریات پیش کرنے میں، اور اگر آپ ان سے کوئی سوال پوچھتے تو وہ فوری جواب دیتے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے بتایا کہ میرے پاس فلاں منصوبہ ہے اور میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، یہ کہہ کر آپ 3 تک گنتے تو وہ آپ کو ایک نیا تیار شدہ منصوبہ بنا دیتے۔ وقت ضائع کیے بغیر سیدھا اور تیزی سے جواب دیتے تھے۔ ان کی جواب دینے کی رفتار واقعی حیرت انگیز تھی۔ وہ مذاق بھی کرتے اور سنجیدگی سے بات بھی کرتے تھے۔ سید صاحب، گھر کے اندر والے موضوع کی طرف آئیں۔ جی، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ ہم ان کے متعلق ایسی باتیں جانتے ہیں کہ اگر ہم بتائیں تو شاید کوئی ان کے غیر معمولی کردار اور اچھے اخلاقیات پر یقین نہ کر پائے، یعنی یہ کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب میں ان کے دوسروں کے ساتھ سلوک کے بارے میں بتاتا ہوں کہ وہ کیسا تھا۔ ان کے لیے اہم نہیں تھا کہ کسی مسئلے میں کوئی ان کی حمایت کرے یا مخالفت کرے۔ مثال کے طور پر وہ کہتے یہ راستہ ہے۔ وہ سختی کے ساتھ جمہوریت کے قائل تھے، لیکن اس میں کچھ تبدیلیوں اور شرائط کے ساتھ اسے پسند کرتے تھے۔ باتیں وضاحت کے ساتھ سمجھاتے اور ہر کام کے بارے میں بتاتے کہ یہ اس کا منفی پہلو ہے اور یہ مثبت پہلو ہے، نیز یہ کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اس طرح وہ آپ کو سوچنا سکھاتے تھے، جس کے ذریعے اگر آپ زمین کی دوسری طرف ہوتے اور وہ یہاں بیٹھے ہوتے تو آپ پر واضح ہو جاتا کہ وہ کیسا سوچتے، چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے جانچتے ہیں۔ اب آپ سمجھے کیا ہے؟ کسی کے کردار اور شخصیت کے حوالے سے یہ ایک اہم بات ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سید حسن نصر اللہ نے دوسروں کو اپنے کردار و عمل سے دعوت دی، صرف زبان سے نہیں۔ کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، لوگوں کو ہماری طرف بلاؤ بغیر اپنی زبانوں کے۔ ساری دنیا کو خدا کی طرف دعوت دینے سے پہلے سید حسن اپنے گھر سے اس کا آغاز کرتے۔ ہم سب ان سے بے انتہا پیار کرتے تھے، ہم ان سے جڑے ہوئے تھے، ان کا حصہ تھے، ہمارے دل پہلے ہی ان سے جڑے ہوئے تھے، ہر چیز سے پہلے، کیونکہ وہ واقعی ایک عجیب انسان تھے۔ اپنی مہربانی، شائستگی، پاکیزگی اور عاجزی کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتے جس سے آپ کو کسی کا دکھ کا احساس نہ ہو، اور وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ معاملات میں سختی نہیں کرتے تھے، وہ مہربان تھے۔ ہم ان کی اولاد ہیں اور ہم ان کے بچوں کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ شادی شدہ زندگی کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بہترین مثال خود سید حسن تھے۔ اپنے ادب و احترام، شفقت و محبت کے لحاظ سے ان میں یہ تمام خوبیاں اور خصوصیات تھیں۔ کیا آپ ہمیں کوئی مثال دے سکتے ہیں، جیسا کہ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے کے حوالے سے؟ لفظ لو سمحتا اگر آپ اجازت دیں ان کے زبان سے الگ نہیں ہوتا تھا، خواہ سامنے والا کتنا ہی چھوٹا یا بڑا کیوں نہ ہو۔ اگر آپ انہیں کہتے کہ میں آپ کی خدمت میں ہوں تو کہتے استغفر اللہ۔ جی ہاں، استغفر اللہ صرف اتنے کہنے پر کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس حد تک اپنے لیے کچھ بھی پسند نہیں تھا۔ اگر میں گھریلو رویے پر بات کروں تو یہاں میں اپنی ماں کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میری ماں نہ صرف پچھلے 18 سالوں سے بلکہ بال باغ کے دنوں سے، تقریباً میں 80 کی دہائی سے لے کر کے اب تک کی بات کر رہا ہوں، جب میں نوعمر تھا، اس جوڑے کے درمیان یعنی میرے والدین کے درمیان اس گھر میں نے ایک دوسرے کے لیے احترام، پیار، سمجھداری اور ایک دوسرے کو اہمیت دینے کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ اس کے برعکس کوئی بات نہیں دیکھی۔ ہم بھائیوں کی ہماری بیویوں کے ساتھ ہمارا موجودہ برتاؤ میرے والد کے اچھے برتاؤ کی پیروی کے عنوان سے ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہی مہربانی، سمجھداری، احترام اور محبت باقی رہے۔ یہ آقا جن کی خدمت میں سب لوگ حاضر رہتے تھے، اپنی نشست سے اٹھ کر دسترخوان اکٹھا کرتے،
خود کرتے اور اس سے مدد کرتے اور اس ذریعے سے مدد کرتے، لیکن امی کی کوشش ہوتی کہ وہ انہیں کام کرنے نہ دیں۔ وہ اس بات سے ناراضگی کا اظہار کرتے کیونکہ وہ ہاتھ بٹانا چاہتے تھے، لیکن امی کہتی نہیں، میں خود کروں گی، ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ ان کے استاد جناب محمد باقر صدر کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کبھی اپنی بیوی کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ مثال کے طور پر اگر انہیں بھوک لگتی تو یہ نہیں کہتے کہ میرے لیے کھانا نکال دو، میں کھانا کھانا چاہتا ہوں، بلکہ کہتے کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ اگر ان کی بیوی میکے جاتی تو یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ واپس آ جاؤ، بلکہ یہ کہتے تھے کہ مجھے تمہاری یاد آ رہی۔ سید حسن کھانے کے معاملے میں کبھی کسی خواہش کا اظہار نہیں کرتے تھے، بلکہ جو بھی میسر ہوتا اسے خوشی سے کھاتے تھے۔ ایک دن پہلے کا باسی کھانا سب سے پہلے خود کھاتے تھے۔ دسترخوان پر کسی سے نہیں کہتے تھے کہ کل کا کھانا پہلے ختم کرو، خود پلیٹ اٹھاتے اور اپنے سامنے رکھ کر پہلے وہ پرانا کھانا خود شروع کرتے تھے۔ میں اپنی والدہ کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ بال وقت میں تبلیغ کے دوران جب والد صاحب کئی دنوں تک گھر میں نہیں ہوتے تھے، خاص طور سے جب وہ عراق سے مفرور ہوئے تھے، یہ بھی ایک خوبصورت داستان ہے۔ بہرحال بیروت میں خانہ جنگی کے واقعات اور روزمرہ کی تنظیمی مصروفیات کی وجہ سے سید حسن کی گھر سے غیر موجودگی کے باوجود ہم نے کبھی ان کے لیے امی کی طرف سے کوئی غصہ یا شکایت بالکل نہیں دیکھی۔ سید حسن اور گھر سے ہماری وابستگی کی ایک وجہ ہماری امی حضور ہیں۔ وہ اپنی پوری زندگی میں سید حسن کی شہادت تک، ان کی آخری سانس تک ایک پرہیزگار، مومنہ، خانہ دار، مہربان اور رحم دل خاتون رہی ہیں، اور وہ بخوبی جانتی تھیں کہ سید حسن کس حال میں ہیں اور حالات کی وجہ سے انہوں نے کن چیزوں سے خود کو دور کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے میکے والوں سے، بہن بھائیوں اور کچھ سہیلیوں سے بھی کبھی کبھار ہی ملا کرتی تھیں۔ ان کا واحد سہارا کتاب اور ایک ساتھی جناب سید حسن رسول اللہ سے۔ یہ اسی کہاوت کی طرح ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہماری امی سید حسن کے شانہ بشانہ کھڑی تھیں، پیچھے نہیں ہٹی، وہ ہمیشہ ان کے ہمراہ رہیں۔ جب ہم پیچھے کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیچھے سے سنبھالے ہوئے تھیں۔ البتہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ہر بڑے آدمی کے پیچھے اس کا رب، اس کا اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان ہوتا ہے۔ سید صاحب، ہمارا سوال شخصیت کے بارے میں ہے۔ ہمیں یہ نہیں جاننا کہ فلاں دن تھا اور یہ کام کیا، یا مثال کے طور پر وہ تھکے ہوئے تھے۔ میں بتاؤں گا، اپنے آخری دنوں میں انہوں نے کہا کہ یہ ان کی خواہش تھی کہ حاج خانم کے ساتھ پہاڑوں کے ایک گھر میں بیٹھ کر چائے پی، اور ان کے پاس کتابیں بھی ہوں، گھر کی تمام دیواریں کتابوں کی الماری بن چکی ہوں۔ اب یہ کہ گھر میں آپ کی شخصیت کے متعلق بات کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، یعنی گھر کے اندرونی واقعات۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سید حسن جیسا اور کون ہے، جبکہ ہر کوئی ان کی خدمت کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ کسی کو ذرہ برابر بھی زحمت نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس عظمت و طاقتور شخصیت کے باوجود وہ گھر کے اندر مہربانی اور اخلاقیات کے درس گاہ تھے۔ میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ چند مختصر واقعات سے بڑی بات ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رات ہو یا دن، خلوت ہو یا جلوت، سید حسن نے اللہ تعالیٰ کو ہی حاضر و ناظر جانا، اور یہ ثابت کیا کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مہربان، نرم دل، ہمدردی کرنے والے اور دوسروں کا خیال رکھنے والے بھی تھے، اب چاہے وہ اہل خانہ ہوں یا جن سے وہ پیار کرتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام دن کے وقت عرب کے ظالموں سے لڑتے تھے، لیکن وہ بے سہارا بچوں اور یتیموں کے لیے آنسو بھی بہاتے تھے۔ جب امام سجاد علیہ السلام شہید ہوئے، ان کی خفیہ امداد اور غریبوں کو کھانا کھلانے کے واقعات کی وجہ سے مدینہ نے ان کی کمی محسوس کی۔ یہ صورتحال ان بزرگوں کی شہادت کے بعد پیدا ہوئی۔ اسی لیے ہم نے آپ سے یہ سوال پوچھا ہے کہ سید کی سیرت میں ایسا کوئی طرز عمل بتائیں جس پر عمل کیا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ سید حسن کی نرم دلی کے بارے میں یہ کہ ایک دن سید حسن کے ایک قریبی دوست کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے فون بند کر دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ وہ اپنے پیاروں کے لیے جذباتی تھے۔ جب بہن بھائیوں کی بات آتی تو ان کے چھوٹے چھوٹے کاموں پر توجہ دیتے۔ مثال کے طور پر وہ پوچھتے علی کیا کر رہا ہے، مہدی کیا پڑھ رہا ہے، زینب کیسی ہے۔ یہاں تک کہ مجھے جنوب میں بھیجا کرتے تھے۔ جب میری اکلوتی بہن زینب نے اپنی کتاب لکھی تو انہوں نے مجھے ایک بار جنوب کی طرف بھیجا، اور ایک دو بار ہماری والدہ حاج خانم جنوب میں گئیں، صرف زینب کو فون کرنے اور یہ یقینی بنانے کے لیے کہ وہ ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی وہ مجھے جنوب کی طرف بھیج دیتے، مثال کے طور پر میری دادی یا خالہ کے پاس۔
صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ وہ کیسے ہیں اور اطمینان حاصل کریں کہ وہ خیریت سے ہیں۔ عبادت اور بندگی کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے کہا، امیر المومنین امام علی علیہ السلام دن کو میدان جنگ میں ہوتے، رات کو یتیموں کے لیے روتے تھے۔ یہ بات سید حسن پر صادق آتی تھی۔ کچھ ایسے نوجوان ہیں جو کہتے ہیں کہ سید حسن کو کھجانے سے ہمیں اب کسی سے ہمدردی نہیں رہی، لیکن انشاءاللہ معاشرے میں اب بھی ایسا کوئی ہوگا۔ انشاءاللہ یہ سب باتیں انہی معاملات کی تصدیق کرتی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ زندگی کے مختلف مراحل میں بچپن سے اب تک آپ کی زندگی کے ہر دور میں سید کا آپ کے ساتھ برتاؤ اور میل جول کیسا رہا؟ ایک باپ اور ایک قائد کی حیثیت سے ان کا آپ کے ساتھ سلوک کیسا رہا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج عراق میں ایسی شخصیات موجود ہیں جو سید حسن کو ایک نمونہ اور ایک رول ماڈل مانتی ہیں؟ اپنے کام کے بے تحاشا بوجھ اور بڑے پیمانے پر لڑائیوں اور ظلم کے ساتھ مقابلے کے باوجود اس حوالے سے کیسے کامیاب تھے؟ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جسے وہ صحیح تصور کرتے ہیں بہت مختصر اور اختصار کے ساتھ آپ تک پہنچائیں۔ شاید ہماری بہت سی براہ راست ملاقاتیں نہیں ہوئیں، لیکن ہم وقتاً فوقتاً اندرونی نیٹ ورک کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے تھے۔ مثال کے طور پر کئی بار ہماری ملاقاتیں نماز فجر کے بعد ہوتی تھیں، یعنی نماز کے کچھ دیر بعد میں انہیں فون کرتا تھا۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ ہم یا میرے بہن بھائیوں میں سے کوئی سید حسن کو مصروف رکھنا چاہتا ہو یا ان سے کچھ مانگتا ہو۔ ان کا ہمارے ساتھ برتاؤ ایسا تھا کہ وہ ہر ایک کے ساتھ اس کی عمر کے مطابق بات کرتے تھے۔ ان کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے ہماری شادی شدہ زندگی میں کبھی مداخلت نہیں کی، جبکہ وہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہماری اور ہماری زوجاؤں کی زندگیوں میں کبھی مداخلت نہیں کی۔ لیکن اگر بالفرض آپ کی گاڑی لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہے، لوگوں کا راستہ بند ہو گیا ہے، تو وہ اس پر بات کریں گے۔ اسی طرح رشتوں، ساتھیوں اور دوستوں کے بارے میں اگر آپ کی طرف سے کوئی ایسا رویہ یا قول آتا کہ جو خدائی، حزب اللہی یا سید حسن کے بیٹے کے طرز عمل میں نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اس موقع پر وہ ضرور مداخلت کرتے تھے، یعنی ادب و تہذیب سے ہٹ کر طرز عمل اختیار کرنا منع تھا۔ اگر آپ نے کچھ غلط کیا ہے یا غلط جگہ پر تھے تو آپ کو متنبہ کریں گے۔ وہ ہم سے ہر ایک کے ساتھ ہماری عمر اور حالات کے مطابق بات کرتے تھے۔ ہم دل سے ان کی فرما برداری کرتے تھے اور حاکم یا ماتحت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہم جو چاہتے کرتے۔ وہ مجھ سے کام کے بارے میں بات کرتے اور کہتے، تم میرے بیٹے ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم ہر کام میں تلخ و شیرین ذائقہ چکھو۔ میں نے کہا کہ اس میں مٹھاس کے علاوہ کچھ نہیں اور کسی قسم کی کڑواہٹ نہیں ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ پیسے اور کاروبار کے باوجود تم ان چیزوں کے پیچھے نہ جاؤ۔ کہا کہ میں تمہیں دنیا دے سکتا ہوں اور میں واقعی کر سکتا ہوں تاکہ آپ اور آپ کے بہن بھائی بہترین گھر میں رہ سکیں اور بہترین گاڑی بھی حاصل کر سکیں، لیکن ہم ایسے نہیں ہیں۔ ہم ہر چیز سے پہلے آخرت چاہتے ہیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ جب میں عوام کا سامنا کروں اور اگر میں اپنے آپ کو ان میں غریب ترین اور کمزور افراد کی سطح پر رکھ سکوں یا کم از کم ایک معمولی آدمی کی طرح بن سکوں، چاہے زندگی میں رہن سہن، پہننے، کھانے پینے، ان تمام چیزوں وغیرہ میں ان جیسا ہو جاؤں تو یہی اچھا ہے۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے بھی ایسے ہی ہوں۔ ممکن ہے کہ وہ میری زندگی کو قریب سے نہ دیکھ سکیں، لیکن وہ میرا عکس میرے بچوں میں دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے درمیان چلتے ہیں، آپ ان کے درمیان موجود ہیں اور آپ ان کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ رواداری اور اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش کے حوالے سے سید حسن کی سوچ ایسی تھی۔ مثلاً سید حسن کے بیٹے کے لیے محلے میں سیخ پر کباب پکانا منع ہے، نہ مہینے کے شروع میں، نہ وسط میں، نہ مہینے کے آخر میں، کیونکہ کباب کی خوشبو مقامی لوگوں میں سے کسی ایک تک پہنچ سکتی ہے اور ان کا بھی دل کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اس کام کے لیے مالی وسائل نہ ہوں۔ سید حسن کی اس سوچ کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے آپ کے کھانے پر کسی دوسرے کا بھی دل للچائے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ لوگوں کی حسرت و مایوسی کا ذریعہ نہ بنو۔ یہ سید حسن نصر اللہ کا بیٹا آپ کو بتا رہا ہے۔ کہتے تھے لوگ آپ کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ کیا سید آپ کی گاڑی کے ماڈل کی خبر بھی رکھتے تھے؟ ایک بار میں کرائے کی گاڑی کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا، جاؤ اپنے لیے گاڑی خریدو اور اس سے کام کرو، اپنا کام اس سے کرو۔ جانتے ہیں پھر کیا ہوا؟
مجھ سے کہا کہ گاڑی کا سودا کرنے سے پہلے میرے پاس لے آنا تاکہ میں دیکھ لوں۔ ہم انہیں گاڑی دکھانے کے لیے گئے تو کہتے ہیں ابھی نہیں، بعد میں آپ کے لیے خریدیں گے۔ پھر ایک دن دفتر سے جو گاڑی آیا کرتی تھی جو بہت چھوٹی اور تنگ تھی، کہتے ہیں اسے میں نے تمہارے لیے لے لیا ہے۔ تو اس پر ہم میں سے کوئی ناراض یا معترض نہ ہوا۔ وہ اکثر کہتے تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنے پاس موجود بہترین میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ جب آپ دنیا حاصل کر سکتے ہو اور اس کے لیے مواقع بھی موجود ہوں، لیکن آپ اسے قرب خدا اور رسول خدا کی اطاعت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لوگوں کے ساتھ ایسے ہی رواداری کا حکم دیا گیا ہے جیسے مجھے نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ یہ لوگوں کے ساتھ رواداری کا معاملہ اور یہ فرض ہے۔ کوئی بھی اسے اختیاری نہیں سمجھتا، کوئی اہمیت نہیں دیتا کہ آپ اللہ کے ساتھ ہیں یا نہیں۔ اسی فون اور انٹرنیٹ کے ذریعے اگر آپ دنیا کے ہر فرد کو رنجیدہ کرتے ہیں تو یہ رواداری کے خلاف ہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ رواداری کی بات کسی تدبیر یا دکھاوے کے لیے نہیں کرتے تھے، بلکہ اس لیے کہتے تھے تاکہ ہم کسی کا دل نہ دکھائیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ کسی کا دل دکھائیں۔ وہ صرف اپنی اولاد کے لیے ایسا نہیں چاہتے تھے، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ اگر میں کر سکتا تو اس قسم کی سوچ سارے لوگوں کو دے دیتا۔ کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اس حد تک مایوسی اور احساس کمتری کا باعث بنے کہ وہ خدا سے شکایت کریں اور کہیں تم نے اس شخص کو کیوں اتنا دیا اور مجھے نہیں دیا۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھوکے ہی لیٹ جاتے تھے تاکہ یمن میں کسی بھوکے شخص کی بھوک کا احساس کر سکیں۔ آپ نے پہلے سید کے زہد کا ذکر کیا تھا، اب دوبارہ تفصیل سے ہمیں ان کے زہد کے بارے میں بتائیں۔ وہ کہتے تھے کہ زہد یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہو جس سے آپ پرہیز کریں، بلکہ زہد یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کو اپنا گرویدہ نہ بنا لے، چاہے وہ چیز آپ کے پاس نہ ہو۔ میں جانتا ہوں کہ سید حسن کے پاس کتنی طاقت، وسائل، ذرائع اور دیگر چیزیں تھیں۔ اگر وہ اپنی دنیا کو سجانا چاہتے تو کر سکتے تھے۔ مجھے اس بات کا بالخصوص ان کی شہادت کے بعد احساس ہوا کہ وہ کتنے طاقتور تھے۔ لیکن آپ کو یہ دیکھ کر حیرت ہوگی کہ وہ اس نچلی سطح پر زندگی گزارتے تھے اور ان کا ظاہر و باطن وہی تھا جو سب نے دیکھا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ میں جو کپڑے پہنتا تھا وہ ان کے کپڑوں سے بہتر تھے۔ ان کے پاس کتنے کپڑے تھے؟ مجھے نہیں معلوم، ان کے سارے کپڑے سفید تھے۔ جب میں دیکھتا کہ جو کپڑے میں نے پہن رکھے وہ برانڈ کے ہیں اور جب میں ان کا موازنہ ان کے کپڑوں سے کرتا تو مجھے شرمندگی محسوس ہوتی۔ میں باپ بیٹے کے درمیان کی بات کر رہا ہوں، یعنی اس دنیا کی تمام خوبصورتیاں، القابات، جھوٹ، منافقت اور چمک دھمک ان کے لیے بے معنی تھی۔ اس حوالے سے کبھی کبھی میں ان کے ساتھ مذاق بھی کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے اتنا اونچا کتابوں کا ڈھیر لگا رکھا تھا۔ وہ ایک غیر معمولی کتاب خوان تھے، بلکہ وہ پڑھنے میں ذہین اور مطالعہ کے شوقین تھے۔ اب میں آپ کو وہ ثبوت پیش کرتا ہوں۔ میں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اگر آپ کے سامنے کتابوں کا ڈھیر اور پیسوں کا ڈھیر ہو تو آپ کون سی چیز انتخاب کریں گے؟ انہوں نے کہا کتاب۔ پیسہ کس کام کا؟ پیسہ تو ضائع ہو جاتا ہے، پیسہ خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، لیکن علم خرچ کرنے کے ساتھ بڑھتا ہے۔ پڑھنے میں ذہانت کے بارے میں بتاؤں کہ ایک مرتبہ وہ اور میں بیٹھ کر ایک کتاب پڑھ رہے تھے۔ میں ابھی آدھے صفحے تک پہنچا تھا کہ میں نے دیکھا انہوں نے صفحہ پلٹا۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ تم سست ہو۔ جانتے ہو کیوں؟ اصل میں وہ چاہتے تھے کہ میں تیز پڑھنے کی عادت کروں، یعنی جب تک میں ایک صفحہ پڑھتا اور اس کے مندرجات کے بارے میں سوچتا وہ صفحہ پڑھ کر یاد کر لیتے اور مجھے سمجھا بھی دیتے۔ خبریں سننے اور فون پر بات کرنے کے حوالے سے بھی ایسا ہی تھا۔ آپ نے سید حسن نصر اللہ کے زہد سے متعلق جو کچھ بتایا وہ بہت عمدہ تھا، جس سے ہمیں مقاومت کے بارے میں معلوم ہوا ہے اور گمراہ کن معلومات کی بھی کلئی کھل جاتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دشمن میڈیا کی طرف سے مقاومت کے رہنماؤں کو کس طرح منفی پیش کیا جاتا ہے، گویا وہ شیشے کے گھروں میں رہتے ہیں اور ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، لیکن اب ہم سمجھے کہ ان کے پاس سادہ ترین گاڑی بھی نہیں تھی۔ اسی طرح کھانے کے بارے میں بھی وہ ایسے ہی ہوں گے۔ اگر ممکن ہو تو ہمیں بتائیں سید ذاتی ملکیت میں کیا چیزیں رکھتے تھے؟ سب سے پہلے تو جناب سید حسن کے پاس 2006 تک اپنا گھر نہیں تھا، بعد میں قسطوں سے گھر خریدا۔ یہ بات کافی مضحکہ خیز لگ سکتی ہے، لیکن
وہ جو قسطیں ادا کرتے تھے انہیں نوٹ بک میں لکھ لیتے تھے، اور 2006 میں جب ان کی نوٹ بک جس میں قسطوں کی تفصیل تھی پھٹ گئی تو انہوں نے اپنے بچوں سے کہا وہ نوٹ بک جو قسطوں کے بارے میں تفصیلات پر مبنی تھی وہ خراب ہو گئی ہے، اس لیے ہم دوبارہ سے قسطیں شروع کرتے ہیں۔ اور پھر اس لیے 2006 تک ان کے پاس اپنا گھر نہیں تھا، اور جب وہ شہید ہوئے دادا کے گھر کے اوپر والی منزل بھی ان کے نام تھی جو میری ہوا کرتی تھی، اور چونکہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی انہوں نے اسے مجھ سے خریدا اور اس کی ادائیگی کر دی۔ یہ ایک معمولی گھر ہے اور اس گھر کو جو چاہے گاؤں جا کر دیکھ سکتا ہے۔ وہ مقاومت اور قیام کے راستے پر، یا آپ اسے کچھ بھی کہیں، ان پر یقین رکھتے تھے۔ مقاومت کا راستہ پیسے سے میل نہیں کھاتا، یا کیسے کہوں، یعنی دولت کی چمک دھمک، کیونکہ بعض جگہوں پر یہ پیسہ دنیا سے تعلق کا احساس پیدا کر دیتا ہے اور لوگوں کا وقت اور توجہ اپنی طرف مبذول کرتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ دنیا سے تعلق رکھنے والا آپ کو تولتا ہے اور آپ کو زمین و دنیا سے جوڑتا ہے۔ اگر آپ بلند مرتبہ ہونا چاہتے ہیں یا اونچا مقام چاہتے ہیں تو آپ کو ہلکا پھلکا ہونا پڑے گا۔ اپنا بوجھ ہلکا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ پیسوں کو چھوڑ دیں، بلکہ آپ کو اپنے دل اور روح کو ہلکا کرنا چاہیے تاکہ آپ بلند ہو سکیں۔ کوئی بھی خواہش آپ کو اپنے دنیاوی مفادات کا تحفظ کرنے پر ہرگز نہ ابھارے۔ سید حسن اخلاق و سیرت میں اپنے جد امجد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر تھے، مولا امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی سیرت پر تھے، ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر تھے، اور حسنین کریمین کے راستے پر تھے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کس درسگاہ کے پروردہ، کس مزاج کے مالک اور کس زہد کے بیٹے تھے تو یہ کہنا ضروری ہوگا کہ وہ اہل بیت علیہم السلام کے فرزند تھے۔ اس لیے سید کی نہ کوئی جائیداد تھی اور نہ کسی جائیداد سے ان کی دلی وابستگی تھی۔ ایسا ہی ہے۔ کچھ صوفیہ توحید کے بارے میں بات کرتے ہیں اور خدا کے علاوہ ہر چیز سے رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ وہ واقعی ایسے ہی تھے۔ مثال کے طور پر مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی کسی سے ان کے لیے شرعی وجوہات مانگے ہوں، یا اپنے مالی شرعی حقوق میں سے بھی کبھی انہوں نے نہیں رکھے۔ مجھ سے کہتے کہ فلاں جگہ سے رقم لے لو، اور وہ رقم ہوتی جو انہیں بطور تحفہ ملی تھی، یا وہ رقم تھی جس میں انہیں تصرف کی اجازت تھی، یا شرعی وجوہات کی رقم تھی کہ جن میں ان کو تصرف کا حق حاصل تھا۔ وہ امام خامنائی کے نمائندے بھی تھے؟ جی بالکل، ان کے پاس اس بات کا مکتوب اجازت نامہ بھی تھا۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ میرا ایک حادثہ ہو گیا۔ مجھ سے کہا میں بیت المال کے پیسے سے آپ کے لیے گاڑی کا بندوبست نہیں کر سکتا، آپ ٹیکسی کریں اور جائیں۔ پھر ایک مرتبہ مجھ سے کہا ابھی تم سرکاری گاڑی کے ڈرائیور نہیں ہو اور یہ تمہارا ذریعہ معاش نہیں ہے، اور میں تمہیں گاڑی کرنے کے لیے شرعی وجوہات سے پیسے نہیں دے سکتا۔ مجھ سے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ بینک میں سود کے معاملے میں جائیں، اگرچہ آپ خود سود نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن آپ اس کے ذریعے مسئلہ حل کریں اور سود ادا کریں۔ جب کبھی میں ان سے کسی ضرورت مند کے لیے مدد مانگتا تو پہلے وہ تحقیق کراتے کہ کیا یہ شخص ضرورت مند ہے اور کیا اسے مدد ملنی چاہیے، کیا یہ قابل ہے یا نہیں۔ کچھ باتیں بہت ہی سبق آموز ہیں۔ کسی کنبے کی سرپرستی کی خاطر جہاں تمام لڑکیاں ہوں اور گھر کا خرچہ اٹھانے والا کوئی مرد نہ ہو، مجھے کہتے کہ تم ان کی مدد کرو اور ضرورت کی ایک ایک چیز خرید کر انہیں پہنچاؤ۔ اس حد تک مہربان تھے۔ یہی وہ دنیا تھی جو انہیں بعد کی زندگی کی طرف لے جائے گی۔ میری بہن نے اچھی بات کہی ہے کہ والد صاحب بہت ہوشیار تھے۔ انہوں نے اپنی ساری دولت آخرت کے لیے آگے بھیج دی، کیونکہ اس مال و دولت سے وہ اس دنیا میں کیا چاہتے تھے، وہ کیا کر سکتے تھے۔ دینی تعلیمات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کا کسی چیز پر اختیار نہ ہو تو خدا تعالیٰ اس کا محاسبہ نہیں کرے گا، یا اس کے پاس جو کچھ ہے اس کے لیے اسے جواب دہ ٹھہرایا جاتا ہے۔ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس تھیلے یا تجوری نہیں ہے کہ جس کی حفاظت کروں۔ ہم غریبوں کا مواخذہ نہیں کیا جاتا۔ کھانوں کے حوالے سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کھانے کی فکر نہیں کرتے تھے، اور سامنے موجود کھانے کے بارے میں بھی ایسے ہی تھے۔ وہ سامنے رکھے پکوان سے جو بھی ہو شروع کرتے تاکہ دوسروں کو سکھائیں۔ کھانے کے بارے میں حرص نہیں رکھتے۔ صرف یہی نہیں، وہ بتانا چاہتے تھے کہ کھانا ضائع نہ کریں۔ وہ چاول کا ایک دانہ بھی نہیں پھینکتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ انہیں دیکھ سکتے تھے کہ کھانے کے ذرات کو میز پر گرنے نہیں دیتے اور ان کا بھی احترام کرتے تھے۔ جارود کی جھڑپوں میں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔
عجیب قسم کی سردی تھی اور برف پڑ رہی تھی۔ ایک ویڈیو بھی ہے کہ کس طرح علی شعیب نے وضو کرنے کے لیے چولہے پر برف پگھلائی۔ جب سید وضو کر رہے تھے، جوانوں کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ان جوانوں کی مدد کرے، وہ کیسے وضو کر رہے ہوں گے۔ جب دہی روٹی کھا رہے ہوتے تو کہتے اللہ جانتا ہے کہ جوان کیا کھاتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اس سے بہتر کھانا ہو سکتا ہے۔ البتہ وہ اس قسم کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کرتے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ انہوں نے کس سے کہا اور پھر اس نے مجھے بتایا۔ آپ سمجھ رہے ہیں وہ کس قدر زیادہ لوگوں کا خیال کرتے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ کس حد تک مجاہدین اور عوام ان کے دل میں جگہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ان کے چلنے پھرنے اور پہلو بدلنے سے اس عزت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ ان کے دل کی دھڑکن بھی ان کے لیے ہوتی تھی۔ شہداء کے لیے کیسے تھے؟ شہداء کے حوالے سے جو میں نے دیکھا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ جب وہ ان کے بارے میں بات کرتے تھے، آپ ان کی ویڈیوز اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ان کی آواز میں مضبوطی اور آنکھوں میں چمک آ جاتی تھی۔ گھر میں جب المنار چینل دیکھ رہے ہوتے، السراج چینل پر شہداء کا کوئی پروگرام دیکھتے یا شہداء پر کوئی نغمہ سنتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے تھے۔ یہ عام سی بات تھی کہ ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنا شروع ہو جاتے تھے۔ نہ صرف وہ شہید جنہیں وہ جانتے تھے، بلکہ شہید کے بیٹے، ماں، بیوہ یا شہید کے باپ کا ذکر ہوتا، شہداء کی تصاویر کے پاس سے گزرتے۔ غزہ کے بچوں اور غزہ کے شہیدوں کے بارے میں بھی ایسے ہی تھے؟ یہ صرف ابھی کے لیے نہیں، غزہ کے بچوں کے لیے یہ صرف رونے کی بات نہیں ہے۔ سید حسن پوری دنیا کے سامنے ان کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ غزہ کے مسئلے پر سید حسن پوری دنیا کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ مظلوم کی مدد کرنے میں کسی اور کی رائے ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ سیاسی اور فلسفیانہ باتوں سے قطع نظر جو ہم اس وقت ملک کے اندر اور اس سے پہلے سن رہے تھے، انہوں نے یہاں اپنی جان قربان کر دی۔ انہیں اپنی جان کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ من المومنین رجال صدقوا، مومنوں میں ایسے مرد بھی ہیں جو سچے ہیں۔ ان کی امتیازی صفت ایمانداری تھی، ولادت سے شہادت تک۔ مقاومت کا وہ مکتب جس کی بنیاد امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ ہمارے عظیم علماء اور قائدین نے رکھی تھی، نتائج سے قطع نظر یہ دراصل ایک فرض کی ادائیگی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ الہی سوالوں کا جواب فراہم کر سکیں، اس بارے میں کہ ان کے موقف کی بات نہیں۔ اسی طرح فلسفے میں اٹھائے گئے مسائل جیسے عملیت پسندی اور افادیت پسندی وغیرہ کے لیے بھی نہیں، اس لیے کہ وہ خدا کی رضا اور فرض کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، چاہے اس راستے میں ان کی موت ہو یا ان کے بھائیوں بچوں کا نقصان ہو۔ اور پھر کہیں جا کر آپ ایک نظریاتی مکتب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ کربلا ہے۔ جب وہ تلوار پر خون کی فتح کی بات کرتے تو وہ جانتے تھے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں آپ کو ٹوک رہا ہوں، سید کا جہاد کربلائی تھا اور ان کی شخصیت امام علی علیہ السلام سے متاثر تھی۔ میرے خیال میں ان کے تمام اقدامات ان کے ذہن میں امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے نظریات ہی راسخ تھے۔ میں نے انہیں مزاح کرتے ہوئے کہا، بابا جان آپ تو عیناً امیر المومنین کی نصیحتوں پر عمل کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں چاہا کہ آپ بالکل انہی کی طرح زندگی گزاریں، اپنی زندگی میں کچھ آسائش اور آرام بھی لے کر آئیں۔ امام علی علیہ السلام نے آپ کو 2 روٹیوں اور 2 کھجوروں پر گزر بسر کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ انہوں نے فرمایا ہے تقوی، پرہیزگاری، عفت اور استقامت سے میری مدد کریں۔ آپ لوگوں کے ظاہری دین کو اہم نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کے تقوی و پرہیزگاری کو اہمیت دیتے تھے۔ ایک دن مجھ سے کہا، معاشرے میں دین کون سا رائج ہے؟ مجھے اس کی فکر نہیں، بلکہ لوگوں کی دینداری کی فکر ہے۔ وہی بات جو امام خامنئی نے حزب اللہ کے لیے کہی ہے۔ فرماتے ہیں حزب اللہ ایک دینی و جہادی تحریک ہے، یعنی ایمان اصل ہے۔ اگر آپ جہاد کے لیے نکلے ہو، لیکن کوئی اور مومن کہیں دوسری جگہ گیا ہے کہ جہاں وہ حدود الہی کی پابندی کرتا ہے، چاہے کاروبار میں ہو یا روزی کمانے وغیرہ میں یا تعلیم و تدریس ہو، فرض کی ادائیگی ہو، دونوں ایک جیسے ہیں۔ سید حسن کہتے تھے جہاد کا تعلق ایمان سے ہے، اسی لیے ان کے لیے یہ اہم تھا کہ کوئی مسجد میں جا رہا ہے یا نہیں، یا کوئی ماہ رمضان کے مقدس مہینے کا احترام کر رہا ہے یا نہیں۔ کبھی آپ پوچھتے کہ لوگ جان بوجھ کر روزہ نہ چھوڑنے پر کس حد تک عمل کرتے ہیں، کیونکہ وہ حرام کاموں کے ارتکاب اور روزے کی پابندی پر ہمت کا جائزہ لینا چاہتے تھے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون سے لوگ روزہ نہیں رکھتے اور کیوں۔
کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے۔ اس مسئلے پر وہ بہت توجہ دیتے تھے، اور جب جہاد کی بات کرتے، خوبصورت ہے کہتے کہ جہاد جس کا عنوان مذہبی ہے، قیام اور مقاومت سے مختلف کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسے فی سبیل اللہ کی راہ کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ روایت میں بھی آیا ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد، یہ ایک عبادت ہے جو اخلاص کے عنوان سے ہے۔ کہتے ہیں کہ جہاد میں بھی نفس کی خواہش ہوتی ہے، وہ اس معاملے میں بھی اپنے نفس کی مخالفت کرتے تھے۔ وہ ایک ایسے آدمی تھے جو تقویٰ کی سخت ترین اصولوں پر عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس حالت میں رہنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے لیے گنجائش نکال سکتے تھے، آسائش پیدا کر سکتے تھے۔ وہ اپنی زندگی کا کچھ حصہ ایسے ماحول میں گزار سکتے تھے جس میں آسائش ہوتی، لیکن انہوں نے اپنا سارا وقت اس مقصد کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ اعمال میں یہ ان کے اخلاص کی ایک مثال تھی۔ انہوں نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں کیا، اپنی ذات کی خاطر، مختلف دنیاوی لذتوں سے لے کر کسی بھی چیز تک۔ میں دوبارہ دہرا کر کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی پہلی زندگی سے بہتر کر سکتے تھے، وہ اس سے بہتر زندگی اپنے لیے مہیا کر سکتے تھے، اور یہ کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک دن بھی زیر زمین چھپ کر نہیں گزارا۔ یہ ایک مزے کا خیز جھوٹ ہے۔ یہ ایسے ہے کہ جب کوئی آدمی ان کی شخصیت میں کسی قسم کا نامناسب رویہ تلاش نہ کر سکے اور اس کے نتیجے میں وہ الزام لگاتا ہے کہ وہ دن کی روشنی سے چھپتے ہیں۔ ویسے دن کی روشنی سے دور رہنے میں حرج کیا ہے؟ زیر زمین رہنے اور ان کی شہادت کے مقام کے بارے میں جو گفتگو ہوئی میڈیا کی گمراہ کن کوششوں کا حصہ تھا، جبکہ جنگوں میں یہ ایک معمولی واقعہ ہے۔ اسرائیلی اپنے رہنما نتن یاہو کے بارے میں وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ کسی کمرے میں چھپا تھا، بلکہ کہتے ہیں کہ سرجری کرنے والے کمرے کے اندر کسی گڑھے میں تھے۔ مجھے بالکل نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہوا جو انہوں نے اسے ایک قلعہ بند کمرے میں بند کر دیا۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے خاص قسم کے الفاظ و معانی کا استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بات واضح ہے کہ کون اہل بیت علیہم السلام اور ان سے وابستہ شخصیات کے بارے میں توہمات پیدا کر رہا تھا۔ سید صاحب، ہم گفتگو کو ایک اور موضوع کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ۔ سید کی عبادت کے بارے میں بتائیں، وہ کب جاگتے، کب نماز پڑھتے، کون سے نوافل اور مستحبات انجام دیتے تھے؟ اگر انصاف سے بات کریں تو وہ سوتے ہی نہیں تھے، جاگنے کی کیا بات کریں۔ ان کی نیند نسبتاً کم تھی۔ میں کچھ باتوں کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے پابند ہیں۔ میں آپ کو ایک نوجوان کے طور پر بتاتا ہوں، جب میں ان کے ساتھ ہوتا تو نماز کے بعد وہ جتنی دعائیں اور اذکار کرتے میں انہیں انجام دینے سے قاصر تھا۔ نماز تہجد، فجر کی نماز، اس کے نفل، ظہر کی نماز، اس کے سارے نوافل، اسی طرح نماز عصر، نماز مغرب و عشاء بھی اسی طرح سے تھی۔ یہ سب قرآن کی تلاوت کے علاوہ ہے۔ جب ہم بچے تھے ان میں ایک دلچسپ عادت تھی۔ مثال کے طور پر گھر سے باہر ملاقات طے ہوتی اور وہ گھر سے نکلنا چاہتے۔ یقیناً یہ بات 2006 سے پہلے کی ہے، جب ہم نے ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارا ہے، کیونکہ 2006 کے بعد اگر سال میں 6 مرتبہ ان سے ملاقات ہوتی تو ہمیں بہت خوشی ہوتی تھی۔ گھر سے نکلنے سے پہلے وہ کپڑے بدلتے اور تیاری کرتے، پھر انتظار کرتے کہ احباب تیار ہو کر انہیں فون کریں تاکہ ملاقات کی جگہ پر جانے کے لیے نکلیں۔ مجھے یہ منظر آج بھی یاد ہے۔ وہ بیٹھ جاتے، اپنی اوپری جیب سے قرآن نکالتے اور پڑھنے لگتے، چاہے ایک ہی صفحہ کیوں نہ پڑھیں۔ مجھ سے کہتے دروازے کے پاس کھڑے رہو اور جب احباب آئیں تو مجھے بلا لیں، یا جب باہر وہ گاڑی میں ہوتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ قرآن کی تلاوت لگاؤ، بلکہ خود قرآن کھول کر پڑھنے لگتے۔ البتہ کبھی کبھار وہ قصائد یا انقلابی نغمہ وغیرہ بھی سنتے تھے۔ وہ احباب سے کہتے کہ قصائد وغیرہ چلائیں، لیکن جس چیز کی طرف ان کا زیادہ دھیان ہوتا وہ قرآن کریم کی تلاوت تھی۔ ہر رات میں قرآن کی تلاوت اور ماہ رمضان میں دعائے ابو حمزہ صومالی کا پڑھنا ان کے معمولات میں سے تھا، لیکن وہ کسی معاملے میں غیر متوازن کام نہیں کرتے تھے۔ مثال کے طور پر کیسے کہوں، یعنی آیت اللہ عظمیٰ بہجت کی عملی ذکر کے بارے میں نصیحت ان کے لیے ایک بنیاد تھی۔ وہ ان کے بارے میں بہت بات کرتے تھے۔ ان کا عملی ذکر وہی اخلاص ہے، گناہوں کو چھوڑنا اور فرائض کو ادا کرنا۔ یہ معمولات ان کے لیے بنیادی تھے۔ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے جو اعمال انجام دیے، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے، نوافل وغیرہ، جب کوئی شخص نوافل ادا کرتا ہے تو یہ روح کے لیے مٹھاس کی طرح ہوتا ہے، یعنی انہوں نے اپنی روح کو خوبصورتی اور مٹھاس کے حوالے سے مکمل کر رکھا تھا۔
روحانی خوبصورتی اور مٹھاس کے حوالے سے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ تمہاری خواہش کیا ہے تو میں کہوں گا کہ وہ اپنی زندگی کے ایک دن کے بدلے میری پوری زندگی لے لیں۔ یہ صرف ان کے اخلاص کی وجہ سے کہہ رہا ہوں جو ان کے عمل میں تھا۔ ان کے قریبی لوگ جانتے ہیں کہ ان کا سلوک کیسا تھا۔ ایک ایسا شخص جو اتنا طاقتور ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے جو چاہتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تو مجھ سے کہتے، میرے بیٹے اس پر توجہ مت دو، اسے اپنے حال پر چھوڑ دو۔ اب جب کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، اس ماہ مبارک میں ان کا کیا معمول تھا؟ یہی جو میں نے آپ سے کہا، کام کام اور کام، اور پھر نماز اور دعا۔ افطاری کے لیے جو کچھ کم سے کم میسر ہوتا اسی سے افطار کرتے۔ کوئی خاص غذا کی خواہش نہیں تھی۔ جناب سلمان فارسی کے بقول یہ بھی ایک راز تھے جب انہوں نے کہا، ہا کذا انجو المحکون، اس طرح چھپے ہوئے بچ جائیں گے۔ وہ ایسے معاملات میں بھی رازداری سے کام لیتے تھے، تقریباً ہر چیز میں۔ قابل ذکر بات یہ تھی کہ آخری ماہ رمضان میں، یہ جو ماہ رمضان گزرا ہے، وہ اپنی نمازوں، دعاؤں اور مناجات وغیرہ میں کچھ اور ہی طرح سے کام کرتے رہے۔ جیسے اپنے پرانے فوت شدہ پڑوسیوں کا نام لے کر دعا کرتے تھے، مجھے فون کر کے پوچھتے کہ اس پڑوسی کا نام کیا ہے، اس پڑوسی کا نام کیا تھا۔ وہ ناموں کی فہرست بناتے اور ان کے لیے دعا کرتے یا ان کی طرف سے صدقہ دیتے۔ تفصیلات میں نہیں جانتا، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ کہا جاتا ہے کہ چھوٹے سے خاندانی دائرے میں بھی کوئی تشہیر نہیں کرتے تھے۔ کبھی کبھی وہ اپنے کاموں کے ذریعے ہمیں سکھاتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ اپنے کچھ تحائف بیچ دیتے جو تحفے انہیں ملتے تھے۔ وہ ان سے وصول ہونے والی رقم سے بعض مجاہدین کی شادی کروانے میں مدد بھی کرتے تھے۔ میں جو ان کا بیٹا ہوں، ان سے ان کی کولڈ پسٹل لینا چاہتا تھا۔ ایک ایسی پسٹل اب میرے پاس ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے فلاں پسٹل چاہیے۔ انہوں نے جواب دیا، ٹھیک ہے، فلاں حاجی صاحب کے پاس جاؤ، قیمت ادا کرو اور اپنے لیے ایک پستول لے لو۔ میں نے کہا، کیوں؟ آپ تو مفت میں مجھے اپنے پاس سے ایک پستول دے سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ کولڈ پسٹل حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل کے لیے تحفہ ہے، حسن ابن عبد الکریم غریب آدمی کے لیے نہیں ہے۔ تم جاؤ، قیمت ادا کرو اور اپنے لیے ایک پستول خود خریدو۔ وہ اس انداز سے میری تربیت کر رہے تھے۔ پھر ایک دن میں گیا اور پوچھا کہ آپ اپنے یہ تحفے کیوں بیچتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں منصب کی تکمیل کی خاطر انہیں بیچا ہے۔ یہ برتاؤ انسان کی تربیت کرتا ہے، چاہے آپ ان کے بیٹے ہوں۔ آپ کبھی کسی کام میں مجھے منع نہیں کر سکتے جب آپ خود وہ کام کر رہے ہوں۔ کبھی میں ہمت کر کے ان سے پوچھ لیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ہم کسی مسئلے پر بات کر رہے تھے۔ اس دوران میں نے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے پوچھا، کیا چیز؟ میں نے کہا، آپ سے محبت اور باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کا حکم ماننے سے ہٹ کر جب آپ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو نظر انداز کر دو یا اس کے لیے رکاوٹ بنو یا نہ کرو، فلاں بات کو بھول جاؤ، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کیوں آپ کی بات مانتا ہوں؟ پوچھا، کیوں؟ میں نے کہا، کیونکہ آپ اپنے ساتھ زیادہ سخت ہیں۔ یہ چیز فطری ہے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان بھی کوئی باپ ایسا نہیں ہے جو اپنے بیٹے سے کہے کہ فلاں فلاں کام نہ کرو اور پھر خود وہی کام کرے، نہ ظاہری طور پر نہ ہی خفیہ طور پر۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میں ان کی زندگی کے ایک دن کے بدلے اپنی پوری زندگی کو بدل لوں۔ اگر انہوں نے یہ دن سو کر بھی گزارے ہوں تب بھی میں قبول کرتا ہوں۔ یعنی اگر وہ مجھے 24 گھنٹے کی نیند دیں تو میں اس کے بدلے میں اپنی پوری زندگی انہیں دے دوں گا۔ کیونکہ وہ جہاد میں تھک کر ہی سوتے ہیں، اس لیے ان کا سونا بھی عبادت ہے۔ نیند کی بات جہاد کی وجہ سے نہیں ہے، وہ تو شب زندہ دار انسان تھے۔ بعض اوقات وہ کچھ معاملات کو آگے بڑھانے کی خاطر رات کو نیند کرنے سے محروم ہو جاتے۔ وہ ہمیشہ آگاہ رہتے۔ یہ درست ہے کہ وہ ہر مسئلے میں سامنے ہوتے تھے، لیکن وہ حزب اللہ کی پیش رفت بڑے اور بنیادی مسائل سے لے کر چھوٹے مسائل تک، خاص طور پر مشکل اور پیچیدہ اوقات میں اپنی مسلسل پیروی اور معلومات کے حصول میں بہت گہرے تھے۔ بہت اچھا سید صاحب۔ آج سید حسن نصر اللہ صرف لبنان کی جہادی شخصیت نہیں ہے یا صرف ایک مخصوص جغرافیہ تک محدود نہیں ہے۔ ہم عراق میں انہیں ایک مسلمان قوم کا جہادی کمانڈر تصور کرتے ہیں۔ اپنے شیعہ ہونے پر فخر کے باوجود ہم انہیں شیعوں تک محدود نہیں کر سکتے۔ ان کی تقریریں ہمیشہ مسلمانوں سے متعلق ہوتی تھیں۔ سید کے کردار کو غیروں نے سمجھا جو لبنانی نہیں تھے۔ وہ اسے کیسے دیکھتے تھے؟ غزہ کے بارے میں ان کا نظریہ اور یمن کے متعلق ان کا موقف واضح تھا۔ خاص طور پر عراق کی صورتحال پر ان کی کیا رائے تھی؟ آپ کا مطلب عراق کے بارے میں ان کے خیالات ہیں؟
عراق کے حوالے سے، البتہ انہوں نے عراقی معاشرے کی خصوصیات اور ان کے اندر موجود تنوع کو دیکھا اور اس کے لیے کوشش کی۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے فتنے کے اس شعلے کو بجھانے کے معاملے پر کتنی توجہ دی ہے۔ جو کچھ عراق کے سیٹلائٹ نیٹ ورک سنیوں، شیعوں اور عراقی و ایرانی عوام کے درمیان پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے ہمیشہ ان کو ایک بڑے تصور کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، جیسے تصور ولایت، تصور حب الوطنی، اسلام و مسلمان اور اسلامی اتحاد کا تصور۔ انہوں نے مذہبی تقسیم کو ہوا نہیں دی، جبکہ ان کے بارے میں مشہور کیا گیا کہ وہ مولوی کی شکل میں تفرقے کو ہوا دے کر عوام پر تسلط قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جو کسی ملک میں پہلے قید رہنے والا شخص ہے، اس کو جیل سے رہا کیا گیا تاکہ وہ لوگوں سے اپنی نفرت کا اظہار کر سکے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ جیل سے نکلنے والا یہ شخص کون ہے۔ انہوں نے انہیں ملا کے طور پر پیش کیا اور اپنے نیٹ ورک کے ذریعے ایک متحد ریاست کے مومنین اور مسلمانوں کے درمیان فتنے کے شعلوں کو بھڑکایا۔ سید حسن کی عراق سے محبت کئی موقعوں پر آیا تھی، خاص طور پر جب انہوں نے عراقی عوام کی سخاوت کے بارے میں بات کی، یا مثلاً جب وہ 40 کے اجتماع کی بات کرتے تھے۔ اسی طرح جب ہم انہیں بتاتے کہ امام حسین علیہ السلام کے 40 کی تقریب میں شرکت کے لیے عراق جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، وہ بہت خوش ہوتے اور کہتے جاؤ میرے لیے بھی دعا کرنا۔ جس کسی نے انہیں بتایا کہ میں عراق جا رہا ہوں، وہ کہتے مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ بلا شبہ کوئی بھی سید حسن کے لیے دعا کرنا نہیں بھولتا۔ بعض اوقات جب وہ زیارت کے لیے عراق نہیں جا سکتے تھے تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ دوسروں سے کہتے تھے کہ جاؤ فلاں مقدس مقام پر میری طرف سے زیارت پڑھنا۔ ایک دفعہ میں نے 40 کی زیارت پر جانے سے پہلے ان سے پوچھا کہ کیا آپ زیارت پر جانے کا شوق نہیں رکھتے؟ کہا یقیناً میں بےتاب ہوں۔ میں نے پوچھا کیا آپ نے کبھی 40 کی مشی کی ہے؟ کہتے ہیں ہاں، ایک دفعہ شہید عباس موسوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ مشی کے لیے گیا تھا۔ بعض جگہوں سے صدام کی فوجیں ان کے امامے کی وجہ سے انہیں گزرنے نہیں دیتی تھیں، یہاں تک کہ قریب تھا وہ سید عباس موسوی اور ان کے ساتھی طلبہ کو نقصان پہنچاتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حرم کے اندرونی دروازے سے گزر رہے تھے۔ یہ کہانی عراقی عوام کی مہربانی اور فیاضی کو ظاہر کرتی ہے، خاص طور پر ان کا مشہور جملہ زوار الحسین، اور پھر یہ کہ امام حسین کا زائر خود ہاشمی نسب اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد سے ہو، اس کی کیا ہی بات ہے۔ والد صاحب نے بتایا کہ ہم اندرونی دروازے سے گزرے تاکہ وہاں پر موجود فورسز ہمارا راستہ نہ روکیں۔ سردی کی وجہ سے ہم میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا کمبل اپنے کندھوں پر ڈال رکھا تھا۔ انہوں نے بات جاری رکھی اور بتایا کہ ہم ایک جگہ زمین پر ہی سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد حرم سے ملحقہ محلوں کے مکین ہمارے پاس آئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ سید عباس موسوی اور باقی معمم طلبہ ہیں، دیوانہ وار انتہائی محبت سے بولنے لگے، آپ یہاں کیسے سو گئے؟ سردی میں کیوں لیٹے ہیں؟ آپ ابو عبداللہ کے زائر ہیں۔ مختصر یہ کہ وہ ہمیں اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلایا اور ہم ان کے گھروں میں سوئے۔ انہوں نے بتایا کہ مقامی لوگوں نے طویل عرصے تک ہماری مہمانداری کرنے کا ارادہ کیا۔ سید عباس موسوی نے ہم سے کہا کہ ہمیں اپنے راستے پر چلتے رہنا چاہیے اور زیارت کرنی چاہیے، پھر ہمیں واپس جانا ہے کیونکہ ہم دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ہمارے درس ہیں۔ سید حسن کا عراق کے عسکری عہدیداروں اور دوسری اہم شخصیات سے بھی گہرا تعلق تھا اور وہ دل سے ان کا احترام کرتے تھے۔ یہ صرف شیعہ ہی نہیں تھے، ان میں سے کچھ اہل سنت شخصیات بھی تھیں۔ صرف عراق میں ہی نہیں، جہاں تک میں جانتا ہوں سید حسن کے تعلقات صرف شیعہ شخصیات تک محدود نہیں تھے، بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں سے رابطے میں تھے۔ جب وہ عالمی مسائل پر بات کرتے تو کہتے فلاں مسئلے پر امام خامنہئی کا فتویٰ اس طرح سے تھا، کیونکہ وہ خطرے کو بھانپ گئے تھے اور جانتے تھے کہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ضروری ہے کہ ہم گمراہ نہ ہوں اور اپنے اسلامی اتحاد پر قائم رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر مضبوطی سے کھڑے ہوں۔ اس کی وجہ غزہ کی جنگ تھی۔ اب پوری دنیا گواہ ہے کہ غزہ کے ساتھ کون کھڑا ہے۔ یقیناً غزہ کی لڑائی سے پہلے وہ عراقیوں کی لڑائی میں بھی ساتھ کھڑے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ عراق میں اپنے ہم مذہبیوں کے ساتھ کھڑا تھا، تو وہ غزہ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ وہاں کون کھڑا ہے اور کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ انہوں نے مذہبی تفریق کو ختم کر دیا۔ وہ باخبر اسلام چاہتے تھے، سوشل ویب سائٹس اور ذرائع ابلاغ میں بیکار اور موسیقی خیز تعصبات کو پسند نہیں کرتے تھے۔
وہ ذرائع ابلاغ جن کی پشت پناہ واضح ہیں کہ کون ہیں۔ سید حسن کا کہنا تھا کہ علماء اسلام کو موجودہ اختلافات حل کرنے دیں، معاشرے کی عمومی سطح پر نظریاتی، فکری، حتیٰ کہ تاریخی اختلافات کا ذکر ہونا اچھی بات نہیں، یا یوں کہوں کہ نوجوان بچوں میں ان کا بیان کرنا اچھا نہیں۔ یہ اختلافات صرف علماء کی سطح پر ہیں اور ان کو اسی سطح پر بحث و گفتگو ہونا چاہیے، جس طرف سے بھی ہوں، سنیوں یا اہل بیت کے شیعوں کی طرف سے ہوں۔ یہ موضوع انہیں پریشان کرتا تھا کیونکہ وہ اصل فتنے کو سمجھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ اصل دشمن اسرائیل سے غفلت کے لیے اپنے بھائی سے بحث و جدل کرو، اور بدقسمتی سے خطے کے بعض بحران مذہبی رنگ رکھتے تھے اور رکھتے ہیں۔ جی سید صاحب، ہم پروگرام کے تقریباً آخر میں پہنچ گئے ہیں۔ یقیناً ہمارا وقت تیزی سے گزر گیا اور اب ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ اسلامی مقاومت کی سیاست ہے۔ میرا مطلب مقاومت کی پالیسی یا غزہ اور دیگر معاملات پر اس کی پوزیشن نہیں ہے۔ سید صاحب، اب ہم سیاسی پہلو پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ شخصیت پر بات کرنے کے لیے کئی پروگراموں کی ضرورت ہوگی اور یہ پہلو ایک پروگرام میں مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہماری گفتگو حزب اللہ کے موجودہ موقف کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے پہلو پر ہے جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی مجموعی پالیسی اس پر محیط ہو سکتی ہے۔ حسن نصر اللہ کے بغیر حزب اللہ کیسی ہوگی؟ امام خامنائی کہ خدا انہیں لمبی عمر عطا فرمائے کہتے ہیں، شہید حاج قاسم سلیمانی دشمن کو جنرل حاج قاسم سلیمانی کی بنسبت زیادہ ڈراتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی شہادت کے ساتھ اس وقت سے زیادہ مضبوط ہیں جب وہ زندہ تھے اور زیادہ طاقتور ہیں۔ اگر میں اپنے آپ سے شروع کروں، حزب اللہ کے ساتھ میرے تعلقات کی نظریاتی اور فکری جہت کے علاوہ ذاتی اور جذباتی جہت بھی ہے، اور وہ سید حسن کا وجود تھا۔ لیکن سید حسن کی شہادت کے بعد میری حزب اللہ سے وابستگی خون کے رشتے میں بدل گئی ہے۔ تعلق سے بڑھ کر لگاؤ، بدلہ لینے سے لگاؤ، کسی ایسے شخص کا لگاؤ جس کو اپنے مقصد کے صحیح ہونے پر کوئی شک نہ ہو، اور اس نے بہت سی چیزیں اور اپنے لوگ پیش کیے ہیں، جیسے سید حسن نصر اللہ کا بہایا گیا خون۔ اس جنگ میں ہمارے بڑے خاندان نے حصہ لیا ہے۔ مثال کے طور پر گاؤں میں میرے والد کے چچاؤں نے مجاہدین کے ہمراہ جام شہادت نوش کیا۔ دیکھیں، یاد رکھیں، ہماری درسگاہ کربلا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے خون نے آج تک ہمیں کس طرح پوری طاقت کے ساتھ کھڑا رکھا ہے۔ کربلا تمام دکھوں، قربانیوں اور تمام خون ریزی سے ایک درجہ بالا تر ہے۔ آپ کتنی ہی بڑی قربانی دیں، پھر بھی آپ کو کربلا میں اس سے اعلیٰ مثال ضرور مل جائے گی۔ کیا آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ استقامت، قربانی اور صبر کی اعلیٰ مثال حضرت زینب سلام اللہ علیہا تھیں، جنہوں نے کربلا کو ہمارے کانوں تک پہنچایا۔ مقاومت اپنے سپہ سالاروں کی شہادت کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوطی سے آگے بڑھتی ہے۔ یہ تحریک زیادہ قابل عزت اور زیادہ طاقتور ہو کے آگے بڑھتی ہے۔ دوسری صورت میں اگر ہم منطقی اندازے لگائیں تو کہہ سکتے ہیں کہ علم جینیٹک میں چچاؤں اور ماموں کو دیکھتے ہوئے ایک شخص کی عمر 90 یا 100 سال تک ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہی انسان اپنے کاموں میں خطرات سے دور نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اگر ہم تقدیر کے بارے میں بات کریں، قسمت کا بھی کردار ہوتا ہے۔ عرب ممالک اور حتیٰ کہ بیرونی ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے سید حسن رحمۃ اللہ علیہ پر وسیع تحقیق کی۔ کوئی انٹیلیجنس ایجنسی باقی نہیں رہی جس نے ان کا سراغ نہ لگایا ہو یا ان کے بارے میں تحقیق نہ کی ہو۔ اسرائیل نے انہیں قتل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ سید حسن نے تقریباً 32 سال تک حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل کے طور پر کام کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سید حسن کو 84 ٹن دھماکہ خیز مواد سے قتل کیا گیا، اس سے یہ بات ثابت ہے کہ اسرائیل کو کتنی تکلیف تھی۔ اگر ہم اس مسئلے کو انسانی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ سید حسن کو مزید کتنے سال زندہ رہنا تھا، انہیں کب تک زندہ رہنا تھا۔ لوگوں کا ان کی غیر موجودگی کے بارے میں سوچنا فطری ہے۔ دنیا بھر کے پچھلے انقلابات کی طرح سامراجی ممالک اور حکومتوں وغیرہ میں بھی آپ کو ان سب میں سربراہ کے بعد جانشین کا خیال ابھرتا ہوا نظر آتا ہے، کم سے کم ذہنی تصور ملے گا۔ تو اب اگر کربلا کے نظریہ اور قربانی کو ایک اعلیٰ معیار کے طور پر اپنے ذہنوں میں رکھیں تو ہمارے لیے ناکام ہونا ناممکن ہے۔ اگر آپ کربلا اور امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہو تو شکست نہیں کھا سکتے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ اپنے جذبات کو کیسے چھپا رہے ہیں۔ نہیں، میں انہیں نہیں چھپاتا،
میں جذبات کو الگ رکھتا ہوں. میں ایسا محسوس کرتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو صابر بنانا چاہتے ہیں. بالکل نہیں، ہم صبر کرنے والے ہیں، ہم صابر ہیں. لیکن آپ لوگوں کو صبر کرنے کی تلقین کر رہے ہیں. جی ہاں، ہم جانتے ہیں کہ کہاں رونا ہے. سید حسن نے ہمیشہ کہا کہ ہم مرد ہیں اور ہم حالت جنگ میں ہیں. میں نماز میں روتا ہوں، میں سجدے میں روتا ہوں، میں جب یاد کرتا ہوں تو روتا ہوں، لیکن آخر میں موجود ہوں. شیعہ موجود ہے، یہ جماعت موجود ہے، ایک ایسی جماعت جو مجاہدین کے لیے مشعل راہ ہے. جیسا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حزب اللہ کے مجاہدین کا جہاد پوری دنیا کے علماء کے لیے حجت ہے. اگر میں غلط نہ ہوں، امام خامنہئی بھی فرماتے ہیں کہ حزب اللہ کے مجاہدین چمکتے سورج کی مانند ہے. یہ روشنی، یہ سورج باقی رہے گا، چاہے سید حسن شہید ہی کیوں نہ ہو جائیں. ہمارے ایک عالم کہا کرتے تھے کہ سید حسن ایک ستون کی طرح تھے، وہ ستون جو اس خیمے کو تھامے ہوئے ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہم سب کو کھڑے ہو کر اس خیمے کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ یہ قائم رہے. یہ ایک آدمی کا لگایا ہوا خیمہ ہے. کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں اپنے غم کو نظریہ، عقل، منطق سے الگ کر سکتا ہوں، لیکن بالآخر مجھے اس جذبے کی ضرورت ہے. میری مشعل سید حسن کے ہاتھ میں تھی، اور اب یہ مشعل لوگوں کے دلوں میں روشن ہے. سب کو یہ مشعل اپنے ہاتھوں میں تھامنی ہے. اس کی ذمہ داری اور روشنی دونوں زیادہ ہو گئی ہیں. نیز سب کے کندھوں پر ذمہ داری کا بوجھ بڑھ گیا ہے. یہ ایک ایسا راستہ بن گیا ہے جس کی مہم جوئی آنے والے سالوں تک باقی رہے گی. اگر ہم جذبات کے بارے میں بات کریں تو میں کہوں گا کہ ہم روتے ہیں، ہم دکھی ہوتے ہیں، یہ فطرت ہے. کوئی لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہ رونا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ غمگین نہ ہو. کوئی لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جہاں سید حسن کی شہادت ہوئی وہاں نہ جائیں، موم بتیاں نہ جلائیں، اور نہ ہی وہاں پر پھول ڈالیں، گریہ نہ کریں. عوام اور سید حسن کے مابین ایک الگ طرح کی باہمی محبت ہے جس کی حد صرف اللہ ہی جانتا ہے. یہاں تک کہ ان کے شہید ہونے سے پہلے کچھ لوگ آتے اور کہتے تھے کہ کیا تم سمجھتے تھے یہ صرف تمہارا باپ ہے؟ وہ ہمارے والد بھی ہیں. ہم جانتے تھے کہ یہی رشتہ ہے. ہم لوگوں سے ان کی محبت اور لوگوں کی ان سے محبت کے بارے میں اچھی طرح سے واقف تھے. ایک طرف جذبات ہیں اور دوسری طرف صہیونی بربریت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ایسا راستہ جس کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے، جسے جاری رہنا چاہیے. 74,000 بچے، خواتین اور بوڑھے غزہ میں تقریباً شہداء کی تعداد ہے. یہ تعداد کسی کی توجہ حاصل نہیں کر سکتی. اگر غزہ کا یہ حال ہے تو اگر ہم غیر مسلح ہوئے وہ ہمیں کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اس سب کے بعد تو حقیقت کیا ہے؟ سید حسن کیوں قتل ہوئے؟ کیونکہ وہ لبنان میں اسلامی مقاومت کے ساتھ غزہ کی حمایت کر رہے تھے. کیونکہ انہوں نے ڈٹ کر ساری دنیا کو انکار کیا، ڈٹ گئے اور کہا نہیں، اب نہیں. امریکی استکبار کو، عالمی صہیونیت کو اور دریا نیل سے فرات تک کے خیالی اسرائیل کو، فلسطینی قوم اور ریاست کی تباہی پر اعتراض کیا. دنیا کی بڑی طاقتوں کے سامنے کھڑے ہو گئے. سرمایہ داری، میڈیا اور تسلط کے خلاف ڈٹ گئے. ذلیل قسم کے مرد اور جاسوس جن میں سے کچھ اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہیں اور ذرا سا اشارہ تک کرنے کی ہمت نہیں کرتے، نہ کہنا تو دور کی بات ہے. لوگوں کو جس بات کی جاننے کی ضرورت ہے وہ یہی نہ کہنا ہے. سید حسن نے اس کی قیمت ادا کی ہے. یہ واقعہ قیامت تک فخر کا باعث ہے اور رہے گا. میں اپنے جذبات الگ محفوظ رکھوں گا. سید حسن کی شہادت کے بعد سے ہماری دعائیں مجاہدین اور عوام کے لیے تھیں، کیونکہ آخرکار ہم ہیں جو رہ گئے ہیں اور ہم ہی اس راستے کا ساتھ دیں گے. جناب سید صاحب، ہمیں ہوٹل میں ایک بہن نے جو کہا وہ میرے ذہن میں آیا ہے. اس نے کہا کہ ہم نے غزہ کو سب سے عظیم چیز پیش کی ہے، ہم نے سید کی شہادت پیش کی ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے، بالکل صحیح ہے. ہم سید حسن کی اولاد، اہل خانہ، ان کے بھائی بہن، ان کے چاہنے والوں سمیت سب میں اہم ترین شخصیت سید حسن ہی تھے. کیا آپ نہیں کہتے کہ میرا بچہ میری جان سے زیادہ عزیز ہے؟ لیکن وہ مجھے میری اولاد سے زیادہ عزیز تھے. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے سب سے بڑی چیز جو ہمارے پاس تھی. ایک ویڈیو کلپ میں آپ نے بتایا کہ سید کا تعلق کربلا، امام علی علیہ السلام اور صاحب الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے ہے. نیز ایک اور کلپ بھی ہے جس کا تذکرہ اسرائیلی اور صہیونی تجزیہ کاروں نے بھی کیا ہے، جس میں سید نے اپنا کندھا تھپ تھپایا تھا. یہ کیا ماجرا تھا؟ میں نے بھی ان سے اس بارے میں پوچھا تھا. میں چاہتا ہوں اس بارے میں ہمیں بھی تفصیل سے بتائیے. میں نے ان سے کہا اس قسم کا ایک کلپ میں نے دیکھا ہے
البتہ وہ عموماً اپنی ہر تقریر کے بعد فون کر کے لوگوں کے رد عمل اور پیدا ہونے والے ماحول کے بارے میں پوچھتے تھے. نہ صرف اپنی تقریر بلکہ پیش آنے والے کچھ واقعات کے بارے میں بھی دریافت کرتے تھے. میں ان لوگوں میں سے تھا جن سے وہ رابطہ کرتے کیونکہ میں کچھ وقت تک سوشل میڈیا میں سرگرم رہا تھا. میں نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ لوگ آپ کے ہاتھوں کی حرکت اور اپنی ابا ہلانے کے بارے میں بات کرتے ہیں. وہ بولتے ہیں جیسے کسی نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے والد ہر طرح کی خود نمائی سے دور رہتے تھے، لہذا یہ آپ ذہن سے نکال دیں. میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے. یہ بھی بتاؤں کہ کمرے میں تقریر کے دوران ایک LCD ان کے سامنے تھی جس پر جہاں جہاں تقریر سنی جا رہی تھی ان جگہوں سے کیمروں کے ذریعے وہاں کی تصاویر دکھائی جا رہی ہوتی تھی. ایک اور LCD کے سامنے اوپر یا ایک طرف تھی جس میں وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے، یعنی تقریر کے دوران خود ان کو ان کی تصویر دکھائی دے رہی تھی. ایسے میں جلسہ گاہ کے اندر ایک مسئلہ پیش آیا. جہاں تک مجھے یاد ہے ایک عورت بے ہوش ہو گئی یا ایسا ہی کچھ ہوا تھا. اس دوران لوگ کھڑے ہو گئے اور پیچھے مڑ کر دیکھا. انہوں نے اس مقام پر اپنی تقریر کو روک دیا تاکہ امدادی ٹیم یا سیکیورٹی کو اپنا کام کرنے دے. انہوں نے کہا کہ جب میں لوگوں کے مجمع کو دیکھ رہا تھا تو میں نے اسے اپنے کیمرے کی LCD پر دیکھا. کہتے ہیں جب میں لوگوں کو دیکھ رہا تھا تو میں نے اپنے کیمرے کی LCD پر دیکھا کہ ابا قدرے جھکی ہوئی ہے اور نیچے گر رہی ہے. میں نے اسے درست کرنے کے لیے اپنا سر نیچے کیا اور کمرے میں لگی ہوئی LCD میں دیکھتے ہوئے ابا کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. ساری بات یہ تھی. لہذا امام زمان سے منسوب باتیں درست نہیں، لیکن میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں. میں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا، میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں بتایا تھا کہ وہ اہل راز میں سے تھے. کہتے ہیں کہ دیکھنے والا بولتا نہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے بارے میں بات کر دیتے ہیں. اب ان کی شہادت کے بعد ہم ہر چیز کے متعلق بات کر سکتے ہیں. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جب رازداری کی بات ہے تو لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی رازدار تھے. اسی لیے میں نے ایک دن ان سے پوچھا کیا آپ معمول سے ہٹ کر کچھ نہیں دیکھتے یا نہیں سنتے؟ انہوں نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا مجھے میرا جواب مل گیا ہے. انہوں نے ترچھی نگاہوں سے میری طرف دیکھا. میں نے اس انداز کو ایسے سمجھا جیسے اب مجھے آپ کا جواب مل گیا ہے اور اس موضوع پر بات کرنا منع ہے. اب بھی ان کی شہادت کے بعد فلاں آدمی یا فلاں عورت یا فلاں کا بچہ میرے پاس آتا ہے. بلا شبہ وہ تمام شہداء کے بچوں کے باپ تھے اور باپ ہیں، خاص طور پر وہ خاندان جن کا ہم سے گہرا تعلق تھا. یہاں تک کہ مدرسے میں ان کے کچھ دوست جو اللہ کی رحمت میں جا چکے. ان کے بارے میں ہمیشہ مجھ سے کہا کہ میں ان کے گھر والوں سے ملوں، ان کے لیے ایک رابطہ بنوں اور اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو ان کے لیے مہیا کروں. اس کا مطلب ہے کہ وہ وفادار تھے، ان کی خبر رکھتے تھے، اور جب آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ آپ کو کہانیاں سنائیں گے. انہوں نے ہمیں اپنے خواب سنائے، مختلف باتیں تفصیل سے بیان کی، ایسے جیسے یہ آج کی بات ہے اور آج بھی تازہ ہے. جیسے یہی رازداری کے موضوع پر ان کے پاس نئی باتیں ہیں. اہل راز کے حوالے سے ایک اور بات بتاؤں کہ وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ جب ایسی مشکل کا سامنا کرو جس کا حل نہ مل رہا ہو تو کمرے میں جا کر خدا سے راز و نیاز کرو، بند کمرے میں، تنہائی میں، جب کسی طرف سے کوئی رائے حل سجائی نہ دے رہا ہو اور تمام دروازے بند لگ رہے ہوں. سید حسن کے ایک قابل اعتماد اور وفادار ساتھی، خدا انہیں لمبی عمر عطا فرمائے، کہتے ہیں وہ اور میں فلاح مرکز میں تھے. میں نے سید حسن سے چند مسائل کے بارے میں پوچھا. سید حسن نے کہا مجھے کچھ وقت دو، میرے ذہن میں ابھی کچھ نہیں ہے. مختصر یہ کہ وہ ایک کمرے میں گئے اور تھکاوٹ کے آثار ان کے چہرے پر نمایاں تھے. وہ صاحب کہتے ہیں کہ سید حسن تقریباً 1 گھنٹے تک کمرے میں رہے. جب کمرے سے نکلے تو میرے پاس آئے اور کہا فلاں کام کے بارے میں ایسا کرو اور اس کے بارے میں فلاں کام کرو، اس کام اور اس کام اور فلاں کام کو یوں یوں کرو. کہتے ہیں سید حسن نے میرے سوالوں کے ایسے جوابات دیے جن سے سارے مسائل حل ہو گئے. تمام مسائل اور مشکلات کی بالکل متناسب جوابات دیے، یعنی وہ تمام مسائل جن کے بارے میں انہوں نے سوالات پوچھے تھے اور سید حسن کے جوابات کے منتظر تھے. میں بنیادی تصور کی طرف واپس جانا چاہتا ہوں. سید حسن کو معجزے کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن گفتگو کا مرکزی محور جو میں نے سید حسن کی طرف منسوب کیا ہے وہ اخلاص ہے. حاج قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سید حسن کا سارا وجود اخلاص ہے. ان کی خاموشی، ان کی حرکت اور سانسیں سب کچھ خدا کے لیے تھیں. انہوں نے اپنے وجود کو صرف ان معاملات تک محدود کر رکھا تھا
جو خدا کو پسند تھے، حتیٰ کہ ہمارے اور ان کے درمیان معاملات میں بھی صرف اللہ کی رضا ہی معیار تھی۔ اس صورت میں آپ اپنے سامعین کو یقین دلا رہے ہیں کہ انہیں حزب اللہ کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا نام حزب اللہ ہے اور سید نے کہا یہ حزب اللہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کے حامی و سرپرست صاحب الزمان حجت ابن الحسن صلوات اللہ سلامہ علیہ وہ ہیں۔ اگر آپ ابھی ہمارے ہاں کسی سے پوچھیں کہ آپ کا دل کہاں ہے تو وہ آپ کو جواب دے گا کہ میرا دل صاحب الزمان کے لیے وقف ہے۔ دلچسپ بات ہے کہ ہماری تمام دعائیں صاحب الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے لیے ہوتی ہیں کہ وجعلنی من المستشہدین بین یدی، کہ ہمیں ان کے ساتھ گواہی دینے والوں میں قرار دے۔ کیونکہ شہادت ان عظیم مقاصد میں سے ہے جسے انسان حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس وقت کیا ہوگا جب یہ شہادت اس دنیا میں سب سے عظیم پرچم اور اللہ کے سب سے عظیم وعدے کے ساتھ ہو۔ انہوں نے ایک ایسا راستہ چنا کہ یہ انسانی آرزو ہے، یہ بنیادی طور پر کمال حاصل کرنے کی انسانی کوششوں کا حصہ ہے۔ انسان بہترین عاقبت چاہتا ہے، زمین کے سب سے معزز آدمی کے ساتھ اور سب سے معزز پرچم کے سائے میں۔ انہوں نے ہر معاملے میں بہترین کا انتخاب کیا۔ وہ ایک روایتی مولوی ہو سکتے تھے جو مسجد میں نماز پڑھاتا اور لوگوں سے بات کرتا، لیکن انہوں نے کیا چنا؟ انہوں نے بڑے شیطان کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، خدا کو منتخب کیا۔ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے جوہر اور باطنی فطرت کو دیکھتا ہے اور انہیں چن لیتا ہے۔ میرے خیال میں قضاء و قدر کا تعلق دو طرفہ ہے، آپ اور اس کا۔ جی ٹھیک ہے، نہ افراط نہ تفرید۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خدا کے 1 انچ قریب آئیں گے تو خدا آپ کے 1 میٹر قریب آئے گا۔ مراد یہ ہے کہ آپ راہ خدا کی طرف قدم بڑھائیں گے تو خدا آپ کے پاس تیز قدموں کے ساتھ آئے گا۔ فما اسرع الملتقى، ملاقات کتنی تیز ہے۔ جس قدر انسان اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے اور تزکیہ نفس کرتا ہے، اس کی روحانی ترقی اسی قدر تیز ہوتی ہے۔ جیسے کوئی دعا کرتا ہے کہ اللہم ارنا الطلاۃ الرشیدہ، اے اللہ مجھے ہدایت کو طلوع ہوتے ہوئے دکھا۔ اگر آپ ہدایت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا موازنہ شیشے سے کریں۔ اگر اس پانی میں تلچھٹ ہے، آپ پانی کو کیسے دیکھیں گے؟ وضو کس کے ساتھ کریں گے؟ آپ یوں ہی بیٹھے نہیں رہ سکتے، آپ کو پانی صاف کرنا ہوگا۔ اعلیٰ منازل تک پہنچنے اور ان کا مشاہدہ کرنے کے لیے دل کا یہی کام ہے۔ دل کا کام بنیادی ہے۔ وہ آیت اللہ بہجت کے مکتب کے شاگرد ہیں۔ میں نے ان سے بعض انٹرویوز میں سنا کہ انہوں نے روحانی اور فکری جہت سے حزب اللہ کی تشکیل میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ ان کی نصیحت تھی کہ آیت اللہ بہجت کی کتاب الناسے کا مطالعہ کیا کریں تاکہ معاملات پیچیدہ نہ ہوں، صرف اس جہت سے، روحانی اور وحی، روحانی اور عبادی نقطہ نظر سے۔ لیکن بہر صورت ہم امام خمینی کی نسل سے ہیں۔ جی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک عارف اور فلسفی تھے۔ وہ ایک ہی مکتب کے تھے، ایک ہی ہیں۔ ان کے استاد سید علی قاضی تھے۔ ہاں یہ سچ ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے بنیادی شعلہ اور راستے کا چراغ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آیت اللہ عظمیٰ بہجت ایک خاص حوالے سے تھے کہ انہیں خدا کے بندوں سے خاص لگاؤ تھا۔ میرے پاس کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے جو انشاءاللہ میں نمائش میں رکھوں گا۔ سید نے میرے لیے فلاں عالم اور فلاں مرجع سے نماز کی تعقیبات جمع کر کے کاغذ پر لکھی تھی۔ اگر آپ ان پر کچھ تحقیق کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ متعدد اہل علم و محدثین سے روایت ہوتے ہوئے ان کے ہاتھ پہنچے ہیں۔ بلا شبہ انہیں آیت اللہ العظمیٰ بہجت سے خصوصی محبت اور ارادت تھی۔ سید حسن قم میں علم، حکمت، عرفان کے بہت سے علماء سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ میں ایک نقطہ، ان کا ایک دوست جو ان سے بہت پیار کیا کرتا تھا نجف اشرف میں تھا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ لیکن وہ کئی سال پہلے رحمت خدا میں جا چکے۔ آیت اللہ بہجت نے امام وقت کے ساتھ رابطے کے حوالے سے ایک عملی چیز پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر امام وقت کے ظہور میں حاضر ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو انہیں اپنے دل میں محسوس کرنا چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں وقت کے امام کو دیکھنا ہوگا۔ سید یقیناً اسی مکتب کے شاگرد تھے۔ آیت اللہ مصباح یزدی کہتے تھے۔ البتہ روحانی موضوعات میں آیت اللہ مصباح جناب آیت اللہ بہجت کے واحد شاگرد تھے۔ یہ سچ ہے، جیسا کہ میں نے کہا، آیت اللہ مصباح یزدی کی اور بہت سی اہم باتوں کے علاوہ ایک اہم نقطہ جس کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں، وہ کہتے تھے تم ہر روز وقت کے امام کو یاد کرو۔ میں نے ان سے پوچھا کیا ہم اپنی زبانوں پر ان کا ذکر کریں؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، صرف ہر روز جاگنا اور اپنے دل میں وقت کے امام کی موجودگی کو محسوس کرنا کافی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم نسل امام خمینی میں سے ہیں، ہم امام خامنہ کی خاندان سے ہیں۔
اصل میں ہم حسینی نسل سے ہیں۔ عرفاء و علماء اور فقہا کا یہ حسین امتزاج جو مکتب اہل بیت کے فرزند ہیں، یہ علماء وہ لوگ ہیں جن پر نظریں ڈالیں تو اہل بیت علیہم السلام کے راستے اور اس راستے کا چمکتا ہوا سورج دکھائی دیتا ہے۔ سید صاحب، ہمارا وقت ختم گیا ہے اور آپ اپنے ہاتھ سے پانی کو چھو کر ایک وسیع سمندر کو نہیں سمجھ سکتے، اور پورے سمندر کو اپنا لیں یہ بھی ناممکن ہے۔ بلکہ یہ آپ کی پیاس کو بڑھا دے گا۔ جی ہاں، علم کی پیاس۔ میں سید جواد اور حزب اللہ میں ان کے مقام کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، نیز سید حسن نصر اللہ کے بعد ان کا عہدہ کیا ہوگا؟ اس سے ہٹ کر کے سید کی وصیت سے آپ کو اس خاندان کا باپ سمجھا جاتا ہے۔ میں ویسا ہی ہوں جیسا تھا شہادت سے پہلے اور بعد میں۔ میں سید حسن کا خادم ہوں۔ انشاءاللہ کہ میں خدا اور اس کے نیک بندوں کی رضا کے مطابق اس کے چاہنے والوں، اہل خانہ اور پیروکاروں کی خدمت کر سکوں۔ دنیاوی مقام اور عہدے کسی کام کے نہیں ہیں۔ سید صاحب، جب میں عراق سے آپ کی زیارت کے لیے آیا تو میرے کندھوں پر بہت سی ذمہ داریاں عائد کی گئی تھیں۔ مثلا سید سے ہمارے لیے ایک یادگار لے آؤ۔ آپ عراقیوں کو جانتے ہیں، وہ ایسی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، لیکن وہ سب ایک خاص دکھ کے ساتھ بولے کہ سید حسن کی شہادت پر بات نہ کریں۔ ان کا سید کی شہادت پر یقین نہ کرنا ایک طے شدہ اور بنیادی مسئلہ ہے۔ سب نے یہ سوال مجھ سے کیا کہ کیا وہ واقعی شہید ہو گئے ہیں؟ اگر آپ ان سے محبت کرتے ہوں گے تو کیا آپ سید حسن کو اس تقدیر و انعام سے محروم کرنا چاہیں گے جس کے حصول کے لیے انہوں نے ساری زندگی کوشش کی ہے؟ سید حسن شہید ہو گئے ہیں اور میں نے انہیں غسل میت کے مقام پر دیکھا ہے، اور میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے انہیں امانت کے طور پر دفن کیا ہے۔ یہ شہادت ان کے لیے ایک باعزت انجام ہے۔ ہماری دعوت کو قبول کرنے اور آپ کی خوبصورت گفتگو کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ تمام پیار و محبت اور جذبات آپ کے حضور نذرانہ کرنا چاہتا ہوں، مہربانی ہے آپ کی۔ تاکہ عراقی مجاہدین کے لیے یہ باتیں مشعل راہ ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جنگ ابھی جاری ہے۔ میرے دل میں بہت محبت اور شوق ہے۔ اللہ کرے کہ وہ سب ثابت قدم، محبت کرنے والے اور مخلص ہوں۔ انشاءاللہ وہ مشکلات اور شدید طوفانوں کے مقابلے میں باخبر اور ڈٹ جانے والے ہوں گے کہ جہاں دشمن کی طرف سے کسی پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ جو کوئی امریکہ کو انکار کرے گا، جو کہ اتنا آسان نہیں ہے۔ سید حسن نے ہمیشہ کہا کہ ہمارا دشمن امریکہ ہے، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ کہا کہ امریکہ بڑا شیطان ہے۔ باقی تو امریکہ کے ماتحت ہیں یا پاگل کتوں جیسے ہیں، یا وہ لوگ جو انہی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی نشستوں پر رہنے کا قصد رکھتے ہیں، کرسی کے خواہاں ہیں۔ اپنی نظریں امریکہ پر جما کر رکھیں اور اسے اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو توڑ سکے۔ آپ کا انتہائی مشکور ہوں سید صاحب۔ اللہ آپ کو طول عمر عطا فرمائے۔ خدا آپ کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے آج کا ایپیسوڈ آپ کو اچھا لگا۔ کمنٹس میں ضرور لکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔